बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियादि कुल्ली मालूमिन लका। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात। सबसे पहले आज हम PMA 146 लॉन्ग कोर्स की तैयारी करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके जवाब मैं आपको लिखवाऊँगा। दूसरे नंबर पे आप इसी वीडियो में मेरे स्टूडेंट्स की राय सुनेंगे, मेरे नोट्स के बारे में जिन्होंने ये नोट्स लिए हैं। इसके अलावा आज का जो टॉपिक मैंने दिया हुआ था स्टूडेंट्स को वो था कामयाबी के तरीके, और इस टॉपिक पे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छी वीडियो बना के, मैं जितना भी इन्हें अप्रिशिएट करूँ कम है, मुझे सेंड किए हैं। और अच्छी जो वीडियोज़ हैं, जो सिलेक्टेड वीडियोज़ हैं, मैंने अपलोड किए हैं इस वीडियो के अंदर। इसी लेक्चर के अंदर आप मुलाज़ा करेंगे, ज़रूर सुनिएगा इनकी राय क्या है, कैसे ज़िंदगी में कामयाब हुआ जा सकता है। तो स्टूडेंट्स जो हमारे हैं, यंग जनरेशन, इनकी सोच कैसी है, आप ज़रूर मुलाज़ा कीजिएगा। और अगर कोई स्टूडेंट मेरा व्हाट्सएप नंबर लेना चाहता है तो सामने मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 03445969 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियादि कुल्ली मालूमिन लका। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात। आज का ये लेक्चर बहुत अहमियत का हामिल है। इस लेक्चर में आपको 146 जो अभी कोर्स आने वाला है, जिसके टेस्ट आने वाले हैं और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, 8 मई लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। तो आप लोग अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो करवा लें। तो इस कोर्स में जो एकेडमिक पोर्शन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड हैं कि ये आ सकते हैं, अहम है, तो इसकी तैयारी मैं करवाऊँगा। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स मेरे से नोट्स ले रहे हैं, तो उनकी जो राय है इन नोट्स के बारे में, जिन्होंने ये नोट्स वसूल कर लिए हैं, वो भी आप इसी लेक्चर में मुलाज़ा करेंगे। इसके अलावा जो लेक्चरेट का मैं टॉपिक देता हूँ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप का 034459695150। तो आप नोट कर लें, इस पर अपना नाम, शहर का नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, तो आपको भी अपने ग्रुप का लिंक सेंड कर दूंगा ताकि आप भी ये ग्रुप ज्वाइन कर लें। तो जो टॉपिक मैंने दिया था कल बच्चों को आज के दिन के लिए, वो था कामयाबी के तरीके। तो स्टूडेंट्स ने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया और आला ख्यालात का इज़हार किया। पूरे पाकिस्तान से, पेशावर से लेके खुशदार तक के बच्चे जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि हमारा जो मुल्क है, इस प्यारे मुल्क में बसने वाले जो प्यारे लोग हैं, बहुत मेहनती हैं, काबिल हैं और आला सोच के हामिल हैं। तो ये वीडियो आप ज़रूर सुनिएगा, इन स्टूडेंट्स की राय को ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि इनकी हौसला अफजाई हो जाए। इसके अलावा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको दे रहा हूँ मोरखा 12 अप्रैल 2020। देखिए, ये वीडियो जब अपलोड हो जाएगी तो 12 अप्रैल स्टार्ट होगा। तो 12 अप्रैल यानी कि आज के दिन का टॉपिक जो है वो है अमन के लिए जंग ज़रूरी है, क्वेश्चन मार्क है। क्या अमन के लिए जंग ज़रूरी है? इस टॉपिक पे आपने अपने ख्यालात का इज़हार 2 से 3 मिनट में वीडियो बना के इसी नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर देनी है। आप हक में भी बात कर सकते हैं कि नहीं जंग ज़रूरी नहीं है, और आप अपनी राय का इज़हार इस टॉपिक की मुखालफत में भी कर सकते हैं कि अमन के लिए जंग ज़रूरी है। ठीक है, ज़रूरी है या नहीं है, हक और मुवाफ़क़त, मुखालफत दोनों में, यानी फॉर और अगेंस्ट आप बात कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो जंग के हक़ में बात करें, हिमायत में बात करें, चाहे तो आप अमन के हक़ में बात करें और ये जिक्र कर सकते हैं कि अमन के लिए जंग ज़रूरी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ बखूबी आ गया होगा। अब चलते हैं फर्स्ट पोर्शन जो मैंने लिखा है PMA 146 लॉन्ग कोर्स के एकेडमिक पोर्शन की तैयारी। आज मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन यहीं से बोलूँगा और लिखवाऊँगा, बोर्ड पे नहीं लिखता, क्योंकि मेरी आवाज़ मैं उम्मीद करता हूँ वाज़ेह और क्लियर है। आप सुन के ये क्वेश्चंस याद कर रहे होंगे। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, व्हेन अयूब खान इम्पोज्ड मार्शल लॉ। अयूब खान ने मार्शल लॉ कब लगाया? जिन स्टूडेंट्स को आता है बुलंद आवाज़ में जवाब दें। अगर आपके पेरेंट्स आपके सामने बैठे हैं तो उन्हें ही पता चला है कि हमारे बच्चे काबिल हैं, इन्हें आंसर आते हैं। अगर नहीं आते आपको आंसर तो गलत जवाब नहीं देना। अयूब खान ने इम्पोज किया मार्शल लॉ 7 अक्टूबर 1958। क्वेश्चन नंबर 2, हु रोट द बुक फ्रेंड्स नॉट मास्टर? हु रोट द बुक फ्रेंड्स नॉट मास्टर? द आंसर इज फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन सेनेट? सेनेट में टोटल मेंबर्स कितने होते हैं? पाकिस्तान सेनेट की बात हो रही है, कितने हैं मेंबर टोटल? द आंसर इज 104, 104 मेंबर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ K2 इन फीट? K2 की बुलंदी फीट में कितनी है? तो इसका आंसर है 28,250 फीट, 28,250 फीट। और मीटर में कितने हैं ये भी पता होना चाहिए, 8,611 मीटर्स, 8,611 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30% ऑफ 30 इज इक्वल टू, 30% ऑफ 30 इज इक्वल टू 9। 3 को 3 से आपने मल्टीप्लाई करना है, इसके फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। एक स्टूडेंट ने मुझे कॉल किया, कहता सर वर्बल नॉन वर्बल की वीडियो बनाएं। तो बेटा आप प्ले लिस्ट पर जाएँ, बहुत सी वीडियो बनी हुई हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, काफ़ी मेहनत से बनाई है, प्रिपरेशन करें आप अच्छे तरीके से। और एक स्टूडेंट ने कहा सर इन नोट्स में क्या वर्बल नॉन वर्बल भी हैं? जी बिल्कुल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लैंड बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान? व्हाट इज द टोटल लैंड बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान? द आंसर इज 6,774 किलोमीटर। What is the name of Pakistan India border? The answer is Red Cliff Line. What is the name of Pakistan Iran border? The answer is Taftan border. लेंथ कितनी है इसकी? 909 किलोमीटर, और ये 909 किलोमीटर तकरीबन 500 माइल बनते हैं। What is the length of पाक चाइना बॉर्डर? पाकिस्तान और चाइना का जो बॉर्डर है इसकी लेंथ कितनी है? द आंसर इज 595 किलोमीटर। जी स्टूडेंट्स, ये थे आज के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको याद कराए हैं। अब आते हैं ओपिनियंस ऑफ माय स्टूडेंट्स रिगार्डिंग माय बुक, माय नोट्स, या आप इसी वीडियो के अंदर उनकी वीडियोस क्लिप सुनते रहेंगे। और जिन स्टूडेंट्स को ये नोट्स मिल रहे हैं उनको मैं ये कहूँगा कि अपनी वीडियो बना के ज़रूर मुझे शेयर किया करें, नोट्स के बारे में, बुक के बारे में आपकी क्या राय है, तो ताकि बाकी स्टूडेंट भी सुने तो उन्हें भी इस्तेफादा हो और वो मोटिवेट होंगे तो ये मंगवाएंगे, ज़ाहिर है मंगवाएंगे, पढ़ेंगे तो कामयाबी हासिल करेंगे। कामयाब होंगे, ना सिर्फ उनके पेरेंट्स खुश होंगे बल्कि उनके जो रिलेटिव हैं और उनके जो पड़ोसी हैं वो भी खुश होंगे कि हमारा पड़ोसी जो है अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी में सिलेक्ट हो गए। और मेरे साथ एक रब्ता होता है स्टूडेंट्स का, जो ऑफिसर्स बन गए मेरे स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्टूडेंट्स आर्मी में मेजर हैं इस टाइम, कैप्टन हैं बेशुमार, हर यूनिट में कोई ना कोई मेरा स्टूडेंट बैठा हुआ है, तो मुझे जानते हैं अच्छे तरीके से। तो ये आप भी मंगवाएंगे, पढ़ेंगे, इंशाल्लाह ताला कामयाबी से अल्लाह ताला आपको नवाजेगा। अच्छा, लेक्चरेट जो है ना, बेसिकली ये ISSB का पोर्शन है। लेक्चरेट 2 मिनट से 3 मिनट तक आपने बोलना होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप फार में ही बोलें या गैस में बात कर सकते हैं, लेकिन बोलना आपने पॉजिटिव तरीके से, कॉन्फिडेंस से बोलना है। वाज़े अल्फाज होने चाहिए, लफ्ज़ों को चुनाव अच्छा होना चाहिए, अंदाज़ बयां अच्छा होना चाहिए, गुफ्तगू करने का ढंग आना चाहिए, पॉइंट ऑफ व्यू आपका आला होना चाहिए। और हर लेक्चरेट में, हर डिस्कशन में आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर दिया करें। इस तरह वैट जो टेस्ट होते हैं, WAT वैट, उसमें जो सेंटेंस बनाने होते हैं उसमें भी आप कोशिश किया करें कि फैक्ट, ठीक है कुछ जुमले होते हैं फैक्ट वाले, कुछ होते हैं पॉइंट ऑफ व्यू वाले, तो बेहतर ये है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर दिया करें ताकि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी सोच से आगाह हो जो सिलेक्शन करने वाले हैं, और आला किस्म की आपकी सोच होगी तो इंशाल्लाह ताला आपके रास्ते में कोई रुकावट पेश नहीं आएगी, कामयाबी के रास्ते में आप ज़रूर कामयाब होंगे इंशाल्लाह ताला। तो स्टूडेंट जो 146 PMA लॉन्ग कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए डेली बेस पे मैं टॉपिक देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं और कामयाबी से इंशाल्लाह हम कनार ज़रूर होंगे। और क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरे स्टूडेंट बहुत कामयाब हो चुके हैं। अच्छे स्पीकर जो हैं, स्पेशली जो अच्छा स्पीकर है ज़रूर कामयाब हुआ है, ना सिर्फ सेलेक्ट हुए बल्कि अभी आर्मी में अच्छे तरीके से सर्विस भी कर रहे हैं। जिससे बोलना आता है उसे करना भी आता है, जो बोल लेता है वो अमल कर भी लेता है। इसलिए आप पार्टिसिपेट करें, झिझकें बिल्कुल नहीं, हेजिटेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, शर्माएं बिल्कुल मत, ठीक है। 1-2 दफ़ा गलती करेंगे, बार बार गलती करें, कोई मसला नहीं है, एक दिन तो आप कामयाब होंगे इंशाल्लाह ताला बोलने में। ये मत सोचें कि मैं सिंधी हूँ, मैं बलोची हूँ, मैं पठान हूँ, ठीक है, मैं पंजाबी हूँ, मेरा लहजा ठीक नहीं है, कोई बात नहीं है। चाहे आप चित्राल के हैं, चाहे आप गिलगित बल्तिस्तान के हैं, चाहे आप खुशदार के हैं, कोयटा के हैं,
تو اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور دیں. لہجے میں فرق نیچرلی ہوتا ہے اور یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. تو کامیابی کے جو طریقے ہیں اس پہ میں اپنے خیالات کا اظہار کروں گا تھوڑا سا. کامیابی کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دوستی کر لیں. اللہ سے دوستی کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کریں گے، تو آپ نہ صرف آخرت میں کامیاب ہوں گے بلکہ دنیا بھی آپ کی سنور جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں گے تو آپ صحیح راستے پہ چلیں گے، دنیا بھی بن جائے گی اور آپ کی آخرت بھی بن جائے گی. پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، اسٹڈی کرنا چاہیے. قرآن شریف کا ترجمہ، قرآن جو ہے نا ترجمے کے ساتھ قرآن مجید کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے. یہ جو لیٹر ہمارے پاس پڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قرآن مجید اللہ کا خط ہے. اس خط میں کیا پیغام اللہ نے دیا ہے، ہم نے اسے غلافوں میں سنبھال کے رکھا ہوا ہے. اگر پڑھتے بھی ہیں تو اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ ہمیں نیکیاں مل رہی ہیں، رٹا لگایا ہوا ہے، ٹرانسلیشن نہیں پتہ ہوتی. تو ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور سمجھنے کے لیے پھر صحیح سمجھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھیں، قرآن شریف کی تعلیمات کو سمجھیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی. یہ سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ کہ اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی ایم رکھیں کہ میں نے یہ بننا ہے، اور پھر ضدی بن جائیں. ضدی سے مراد یہ آپ نے کرنا ہے، ڈیلی کرنا ہے. یہ نہیں کہ ٹائم ٹیبل آج بنا رہے ہیں کل چھٹی کا تصور نہیں ہونا چاہیے، ریلیکسیشن کا تصور نہیں ہونا چاہیے، وقفہ نہیں آنا چاہیے. لگاتار محنت، ٹھیک ہے، مسلسل جدوجہد، مسلسل کوشش کریں گے، لگاتار محنت کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ ضرور سرخرو ہوں گے. ہمت نہیں چھوڑنی. آپ کے راستے میں ڈسکریج کرنے والے لوگ آپ کو بہت مل سکتے ہیں، آپ کو مورال ڈاؤن کرنے والے لوگ آپ کو بہت مل سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ سے ایسے لوگ مل سکتے ہیں جو آپ کی کامیابی نہیں دیکھ سکتے، جنہیں آپ کی کامیابی ہضم نہیں ہوتی، تو آپ کو ڈسکریج بھی کریں گے. لیکن آپ نے ان کی باتوں پہ زیادہ دھیان نہیں دینا، بلکہ اپنے مشن کے ساتھ جو آپ کا لگاؤ ہے اور مسلسل کوشش جو ہے اس کو جاری و ساری رکھنا ہے. اللہ کی ذات پہ مکمل بھروسے کے ساتھ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ کثرت سے درود شریف پڑھا کریں، انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. اس کے علاوہ کمپنی آپ کی اچھی ہونی چاہیے. آپ کے جو دوست ہیں، اچھی محفل میں اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے. کامیاب لوگوں سے ملیں، کامیاب لوگوں کے ایکسپیرینس سے سیکھیں کہ کیسے یہ لوگ کامیاب ہوئے ہیں. اور بڑے بڑے جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں ان کی بایوگرافی، آٹو بایوگرافی پڑھیں، خود نوش جسے کہتے ہیں، کہ کیسے یہ لوگ کامیاب ہوئے ہیں. تو ان میں آپ کو نظر آئے گا، کچھ چیزیں کامن نظر آئیں گی. جو بڑا بندہ ہے اس کی ذات دیکھا جائے تو اکثر وہ غریب ہوتے ہیں، غربت سے وہ نکل کے محنت کرتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں. دوسرا، ان کے یا والد فوت ہوا ہوتا ہے یا والدہ فوت ہوئی ہوتی ہے. جتنے میں نے بڑے لوگوں کا مطالعہ کیے تو یہ کامن چیز ملتی ہے. دوسروں کے سہارے پہ نہیں جیتا بلکہ خود محنت کرتا ہے، اور ایسے شخص آگے نکل جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے اور لگاتار محنت کرتا ہوا نظر آتا ہے. کوشش اس کی زندگی میں ہے، اس کی گٹھی میں ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے لوگوں کی زندگیوں کو پڑھیں، اور جو لوگ آپ کی زندگی میں ہیں آس پاس جو کامیاب ہیں ان کے ساتھ اٹیچ ہوں، ان سے دوستی کریں تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے. یہ بھی بہت اہم طریقہ ہے. باقی میرے سے بہتر طریقے سے اسٹوڈنٹ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، تو آئیے سنتے ہیں اسٹوڈنٹس کی کیا رائے ہے. اور پھر اس ویڈیو کو سننے کے بعد اس کو ضرور لائک کیا کریں اور شیئر کیا کریں. جتنے بھی آپ کے گروپس ہیں، جو اسٹوڈنٹ دیکھتے ہیں آس پاس جو تیاری کر رہے ہیں، نیت صاف رکھیں. نیت صاف ہوگی تو منزل آسان ہوگی. ان سب کو بتائیں اس چینل کے بارے میں، میرے بارے میں. ٹھیک ہے، نیکسٹ جو ٹاپک ہے جو ابھی جس پہ آپ نے ویڈیو بنانی ہے آج کے دن یعنی کہ 12 اپریل کو، وہ ٹاپک ہے امن کے لیے جنگ ضروری ہے. اس پہ 2 یا 3 منٹ کا کلپ بنائیں. اچھی ویڈیو ہونی چاہیے، آواز کی کوالٹی اچھی ہونی چاہیے. ابھی دیکھیں گے ویڈیو میں بعض اسٹوڈنٹ کی آواز بالکل دھیمی سی ہے، ڈرے ڈرے سے مجھے محسوس ہوتے ہیں. یہ کیا، بالکل بچہ خوفزدہ مت ہوں. ٹھیک ہے، دلیری کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کریں، کانفیڈنس سے آپ رہیں زندگی میں، تو انشاءاللہ آپ ضرور سرخرو ہوں گے اور آپ کی آواز کلیئر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، جو بات کریں ڈنکے کی چوٹ پہ کریں. کس چیز کا خوف ہے؟ ٹھیک ہے، خوف کو دل سے نکال دیں، کامیاب ہو جائیں گے. یہ بھی ایک طریقہ ہے. تو آئیے سنتے ہیں اسٹوڈنٹس کی کیا رائے ہے. ایک ویڈیو سننی ہے اور ایک اسٹوڈنٹ کو آپ نے سن کے ٹھیک ہے اپریشیٹ کرنا ہے اس ویڈیو کو لائک کر کے. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ آپ سب کا کہ آپ لائک کرتے ہیں، مجھے میسیجز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہو رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. آئیے ایک مرتبہ دروشی پڑھیں اور پھر اس کے بعد یہ ویڈیو سنتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بیاد کل معلوم لک.
السلام علیکم ایوریون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ مائی نیم از غلام محی الدین، آئی ایم فرام فیصل آباد ڈسٹرکٹ چنیور۔ تو آج آپ لوگوں سے تھوڑی سی معلومات شیئر کرنی ہے سر کے نوٹس کے بارے میں۔ سر عمران نے جو خود اپنے نوٹس بنائے ہیں ان کے حوالے سے سر سے میں نے منگوا لیے ہیں، اور 2-3 دن میں یہ میرے تک پہنچ گیا نوٹس، اور جن سے ابھی تیاری میں نے سٹارٹ کر دی ہے۔ کافی اچھے نوٹس بنے ہوئے ہیں، سر کی بہت زیادہ محنت ہے اس میں، ہمارے لیے سر بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں۔ یہ نوٹس سر نے بنائے ہیں۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ پہ سر بہت محنت کر رہے ہیں، ہر روز ایک نیا ٹاپک دیتے ہیں، گروپ ڈسکشن ہوتی ہے، سب اپنے اپنے نظریات پیش کرتے ہیں اس ٹاپک پہ۔ اس کے بعد جو ٹاپک سر کو اچھا لگتا ہے سر وہ یوٹیوب پہ شیئر بھی کرتے ہیں ہمارے ٹاپک۔ آپ سب لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ جس نے واٹس ایپ گروپ جوائن نہیں کیا وہ واٹس ایپ گروپ بھی جوائن کرے، اور اس کے بعد یوٹیوب پہ بھی سر کا چینل ہے کہ ونالی، اس کو بھی سبسکرائب کرے۔ سر کی بہت اچھی اس میں لیکچر ہے، ان کو شیئر کرے، دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے، تاکہ ہمارے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی فائدہ ہو۔ کیونکہ نالج اگر اپنے تک رکھو گے تو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا، اگر دوسروں کو بھی پہنچاؤ گے تو آپ کو تو فائدہ ہوگا، لیکن آپ کے ساتھ دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا، ان کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے گی، اور ہو سکتا ہے وہی دعا آپ کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، ایڈوائز ہے کہ سر کے یہ نوٹس لیں اگر کامیابی چاہتے ہیں، کیونکہ بہت اچھے نوٹس بنے ہوئے ہیں۔ اور اگر کسی نے واٹس ایپ گروپ میں شامل بھی ہونا ہے تو سر نے نمبر دیے ہوئے ہیں اپنے، وہ نمبر بھی لے لیں، اور جلد از جلد اپنی تیاری سٹارٹ کریں، اور واٹس ایپ گروپ وغیرہ میں یوٹیوب چینل پہ دوسروں کی طرح آپ بھی آ جائیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام علی حسن ہے اور میں وزیر آباد سے ہوں۔ آج جو میں بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ہماری جس کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم کوشش ہیں، یعنی کہ پی ایم اے میں سلیکٹ ہونا۔ اس کے لیے ظاہر ہے انیشیل اور آئی ایس ایس بی کے مراحل سے گزر کر ہی ہم اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب میں کامیابی کے کہ جنرل بات ہے وہ میں بتانا چاہوں گا کہ بے شک کامیابی کے اندر جو آپ کا رہنما ہوتا ہے، جو آپ کو رہنمائی فراہم کرتا ہے، اس کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کو کوئی ایک اچھا رہنما مل گیا، اگر قائد اعظم جیسا رہنما مل جائے تو پاکستان بھی لینا جو ایک مشکل کام ہے وہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اس میں بھی ہمیں کامیابی کے لیے ظاہر ہے ایک رہنما کی ضرورت ہے، جو کہ ہمیں میجر سید عمران شاہ کی صورت میں میسر ہے۔ تو مجھے ان کے پاس اکیڈمی پڑھنے کا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے، اور انفارچونیٹلی کہہ لیں کہ اس وبا کی وجہ سے اب ہم واپس اپنے گھروں کو آ چکے ہیں۔ اب کچھ دن میں ان کے پاس گزار کے دیکھ چکا ہوں، بہت ہی کمال کا وہاں پہ انوائرمنٹ ہے، اور بہت ہی اچھی طرح سے سر جو ہے اپنے تجربات ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کیونکہ وہ بھی انہی مراحل سے گزر کر پی ایم اے میں سلیکٹ ہو چکے ہیں، اور خدا نے ان کو میجر تک رینک میں وہ میجر تک بھی رہے ہیں۔ اب تو میں کہنا چاہوں گا کہ چونکہ ابھی ہم دور ہیں ان سے، تو اب کیسے تیاری کریں؟ تو اب یہ سر کے جو نوٹس ہیں، جو کہ انہوں نے بہت ہی محنت کے ساتھ دن رات ایک کر کے لگن کے ساتھ بنائے ہیں، اور چونکہ سر کی بہت زیادہ محنت ہے ان کے اندر، تو اسی وجہ سے اگر آپ ان سے تیاری کریں گے تو اس میں بہت کامیابی کے بہت زیادہ چانسز ہے۔ اگر آپ بہترین طریقے سے ان کو اسٹڈی کریں گے تو آپ کی کامیابی سے آپ کو کوئی چیز دور نہیں رکھ سکتی۔ اس کے اندر یہ سب سے پہلے یہ ہے اکیڈیمک کے، یہ انیشیل ٹیسٹ کے ہیں، اس میں یہ اکیڈیمک پورشن کے ہیں۔ اس کے اندر یہ ہے کہ یہ 90 ٹیسٹ ہیں۔ سب سے پہلے تو سر نے یہ اپنا تعارف بیان کیا ہے، اس کے بعد یہ 90 ٹیسٹ ہیں اس طرح کے، ہر ایک کے اندر 20 سوالات ہیں، اور یہ سر کے تجربے کا نچوڑ ہے۔ سر نے بہت ہی محنت کی ہے ان کے اوپر، اور سر وقتاً ان میں بہتری بھی لاتے رہتے ہیں۔ اگر جو کوئی ان کے اندر اگر کوئی کہیں کوئی جگہ اگر کوتاہی رہ گئی تو سر اس کو دور کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ دوسرے ہیں، یہ ہیں انٹیلیجنس ٹیسٹ کے، اس میں وربل اور نان وربل ہیں، دونوں ہیں، اور یہ دونوں بے شک یہ دونوں پی ایم انیشیل ٹیسٹ میں ہماری کامیابی کی ضمانت ہیں، اور چونکہ سر نے بہت محنت کی ہے اس لیے آپ بھی گھر بیٹھ کر ان سے یہ منگوا سکتے ہیں۔ ان کا واٹس ایپ نمبر آپ سب کے پاس ہوگا، تو آپ ان سے یہ منگوائیں، اور ان سے آپ ان ٹیسٹ سے تیاری کریں، ان نوٹ سے، کیونکہ جو بھی انشاءاللہ ہم بھی ان کو پڑھ کر اور سر سے رہنمائی لے کر کامیاب ہوں گے۔ اور جو سٹوڈنٹس ان سے پڑھ چکے ہیں ان سے پہلے، وہ ان کے تاثرات بھی اگر آپ سنیں
تو یقیناً آپ اس میں کوئی شک نہیں رہے گا کہ آپ ان کو منگوانے کے لیے راضی ہو جائیں گے. آپ ان کے تاثرات بھی سنیں, اور میں بھی آپ کو جو میرا تجربہ تھا میں نے آپ کو بتا دیا. اس لیے آپ ان ٹیسٹ کو, ان نوٹس کو سر سے منگوائیں اور ان سے بھرپور تیاری کریں. شکریہ. ہیلو جنٹلمین, مائی نیم از محمد سفیان. آج جیسے کہ یہ کہ میں نے آپ کو یہ بک دکھانی تھی, یہ سر کی بک ہے, یہ نوٹس ہیں سر سے میں نے لیے تھے. اس میں بہت سی چیزیں میں نے چیک کری ہیں جو اور بکوں میں نہیں ہے. اس میں بہت سی سوال ہیں جو وہاں آپ کو مدد دے سکتے ہیں کہ یہ میں نے یہ مطلب آدھی پڑھائی کر لی بھی ہے. بہت کچھ میں نے سیکھنے کو ملا ہے اس میں, اور یہ میں آپ کو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی یہ بکیں لو, کیونکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو. کیونکہ ایک دوسرے مسلمان بھائی ہیں کہ ایک دوسرے کی مدد کریں, تو میں آپ کو اسی لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بک آپ خریدیں. السلام علیکم, میرا نام محمد اویس ہے. میں خیرپور ناتن شاہ سے بلانگ کرتا ہوں, دادو ڈسٹرکٹ سے. آج کا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے بھائیوں اور اپنے دوستوں کو ایک سجیشن دینا چاہتا ہوں. جو جو انیشل ٹیسٹ آف پاکستان آرمی, نیوی اور ایئر فورس یا ISSB کی تیاری کر رہے ہیں, ان کے لیے ایک اسپیشل سجیشن ہے کہ آپ سر عمران سے رجوع کر لیں, سر کے نوٹس منگوا لیں, سر سے بک منگوا لیں. انشاءاللہ 90% آپ کو کامیابی ملے گی. جیسے کہ ابھی میں نے سر عمران سے بک منگوایا ہے اور میں اس کی تیاری کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ ابھی میں نوٹس بھی منگواؤں گا. دیکھیں, اگر آپ کے ہر انسان, جو انسان کامیابی حاصل کرتا ہے, اس کے اندر ایک سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے. تو سیلف کانفیڈنس اچھے سے بک پڑھنے سے ہوتا ہے. جب آپ اچھے سے بک پڑھیں گے تو آپ کے اندر ایک خود اعتمادی پیدا ہوگا, اور انشاءاللہ آپ کی انیشل ٹیسٹ اور ISSB میں آپ سرخرو ہو جائیں گے. تو یہ بہت اچھے نوٹس ہیں اور بہت بہترین بک ہے. اگر آپ بک منگوا لیتے ہیں تو بہت اچھا ہوگا, نوٹس منگوا لیتے ہیں تو ایون بیٹر. اگر آپ دونوں منگوا لیتے ہیں تو یہ آپ کو بہت فائدہ دیں گے, دونوں بہت فائدہ دیں گے. اس کے علاوہ اگر جو بچے ISSB کی تیاری کر رہے ہیں, ان کے لیے میری ایک اسپیشل سجیشن ہے کہ آپ سر عمران کے پاس چلے جائیں, کیونکہ وہاں جا کے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اسپیشلی جو لڑکے جس کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے, وہ تو بہت کچھ سیکھتے ہیں. وہاں جا کے ان کی کانفیڈنس بھی بلڈ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ ISSB کی تیاری وہاں نہیں جا سکتے ہیں کسی مسئلے کی وجہ سے, تو آپ ISSB کے بھی نوٹس منگوا لیں. جس طرح آپ انیشل اور انیشل کا نوٹس اور بک منگوائے تھے, اسی طرح آپ ISSB کے بھی نوٹس منگوا لیں انشاءاللہ. اگر میں ایک امید کے ساتھ, میں ایک پر امید کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ اچھا ٹائم دیں گے سر عمران کے نوٹس کو اور بک کو, انشاءاللہ آپ 90% انیشل ٹیسٹ میں کامیابی حاصل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹوڈینٹس, میرا نام محمد مبارک علی خان ہے. میرا تعلق ضلع بکھر کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے. آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ڈیئر اسٹوڈنٹ, جیسا کہ معلوم ہے آپ کو کہ FSC کرنے کے بعد بہت سے اسٹوڈنٹس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ پاک آرمی کو ایز سیکنڈ لیفٹیننٹ جوائن کریں. تو اس کے لیے بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ بہت سی اکیڈمیاں جوائن کرتے ہیں. تو الحمدللہ میں یہ بات آج فخر سے کہتا ہوں کہ بہت سی اکیڈمیوں کی اہمیت اپنی جگہ, لیکن سر سید عمران صاحب کی اکیڈمی جو کہ راولپنڈی میں ہے, اس کا ایک اپنا ہی نام ہے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے بہت سے جو کلاس فیلو تھے اور مجھ سے جو سینئر تھے, انہوں نے سر کی اکیڈمی کو جوائن کیا اور الحمدللہ ان کو کامیابی ملی, اور آج وہ پاک آرمی کو ایز اے سیکنڈ لیفٹیننٹ سرو کر رہے ہیں. تو میری بھی خواہش تھی کہ میں سر کی اکیڈمی کو جوائن کروں, لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے تمام ادارے حکومت نے عارضی طور پر بند کر دیے. تو میں بہت پریشان تھا. میں نے سر سے رابطہ کیا تو سر نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ میری بک منگوا لیں انیشل ٹیسٹ کی. تو میں پریشان تھا کہ سر جی ڈاک کا بھی کوئی نظام نہیں ہے اور میں چھوٹا سا گاؤں ہے. تو میں نے سر کو کل ہی پیسے کیے ہیں, تو سر نے کہا کہ میں آپ کو بک جو ہے ڈاک کے ذریعے بھیج دیتا ہوں. میں پریشان تھا کہ کیسے پہنچے گی یہ بک. تو میں سر کا بہت ہی شکر گزار ہوں, دل کی تہ گہرائیوں سے سر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں نے کل ہی سر کو پیسے بھیجے ہیں
کل تو سر نے بذریعہ UMS ارجنٹ میل سروس کے ذریعے یہ دیکھیں میری بک پہنچا دی ہے. یہ بک مجھے رات کو مل گئی ہے. یہ دیکھیں یہ میں نے کل ہی سر کو بھیجے ہیں پیسے, سر نے مجھے آج بک پہنچا دی ہے. تو یہ بک میں نے رات کو ریڈ کی ہے, بہت اچھی لکھی ہوئی ہے, اس کی کوئی اتنی بڑی پرائس بھی نہیں ہے. تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ یہ دیکھیں, یہ سر سید عمران حسین شاہ, یہ آپ بک منگوا لیں, یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا, انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی. سے گڑے پڑ جانا ہے بھئی ہاں تم نے بات کی کیوں کی ہے, کیوں آپ کو کوئی مقصد ہی نہیں ہے. اس لیے مقصد کا ہونا بہت ضروری ہے. چوتھی بات یہ ہو گئی کہ محنت. یاد رکھیے ہر کام کرنے والا, ہر کام, چاہے اس دنیا میں کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے, کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے. جو انسان محنت کرتا ہے اللہ اسے کامیاب کرتا ہے. چاہے کوئی غریب ہو, چاہے کوئی امیر ہو. یہ ہرگز آدمی کوئی ایسا نہ سوچے کہ ہاں بھئی میں غریب آدمی ہوں تو میں یہ کام نہیں کر سکتا یا میں اس مقصد تک نہیں پہنچ سکتا. یہ ہرگز ایسی بات نہیں ہے. چاہے کوئی غریب ہے, چاہے امیر ہے, چاہے کوئی مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہے, جو وقت دے گا, محنت کرے گا, پازیٹیو سوچ رکھے گا, وہی اپنی زندگی میں کامیاب ہوگا. جب انسان محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ محنت کرنے والا میرا دوست ہے. تو آپ سوچو یار کوئی دوست کو اپنے خسارے میں, اور وہ دوست بھی کیا اللہ تعالیٰ, اور اللہ تعالیٰ کے دوست کو کہیں کسی جگہ پر آپ بتائیں کہ اسے لاس ہو سکتا ہے. تو یہ 3-4 باتیں ہیں کہ وقت دینا ہے. کامیابی آپ نے جو گول سیٹ کیا, سب سے پہلے یہ کہ آپ نے کوئی گول سیٹ کر لیا ہے, اسے وقت دینا ہے, تھنکنگ پازیٹیو رکھنی ہے. اور آپ کو راستے میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, لیکن آپ نے ڈرنا نہیں, گھبرانا نہیں, بلکہ ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے. کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جو حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے. اور چوتھی بات یہ کہ آپ نے ایسے کاموں میں اپنی ایبلٹی ضائع نہیں کرنی جو آپ کو فضول, جو آپ کے مقصد کے لیے بے مقصد, جو آپ کو ویسے بات زندگی میں کوئی کسی اس کا کوئی مقصد نہ ہو. اور پانچویں بات یہ کہ محنت. انسان کا بنیادی مقصد, کامیابی کا بنیادی مقصد ہی محنت ہوتا ہے. جو انسان محنت کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. بس میرا یہی ہے آپ کو کہ آپ محنت کریں, دل لگا کر پڑھیں, اور اپنے مقصد آپ انشاءاللہ آپ پہنچیں گے. تھینک یو. پاکستان زندہ باد. Assalamu alaikum guys, my name is Muhammad Rafi and I am from Rawalpindi. Today the topic of discussion is the ways of success. The topic is the ways of success. This is used plural, but in my opinion, the way of struggle, the way of success is only the struggle and hard work. Because in my whole life, I am having the only motto that life is not a bed of roses. Our life is full of struggle. So I am struggling and I am working hard till now, and inshallah hope so in future to achieve my aims. Anybody who wants to achieve his aims, he has to work hard to achieve his goal, because without working hard, nothing is possible. There is also a شعر لائک علامہ اقبال کہ ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا, وہ کون سا عقدہ ہے جو وہ ہو نہیں سکتا. تو وی ہیو ٹو ورک ہارڈ ٹو اچیو آور ایمز. دیٹس دا وے آف سکسیس. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں احسان ضلع دیر سے. آج ٹاپک ہے کامیابی کی طریقے. سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلو کہ کامیابی کیا ہے. تو سادہ لفظوں میں یہ کہوں گا کہ اصول مقصد کا نام کامیابی ہے. ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیابی حاصل کرے, لیکن وہ زیادہ تر کامیابی کے بنیادی اصول سے ناخبر ہوتے ہیں. تو میں آپ کو کامیابی کی چند طریقے بتانا چاہتا ہوں. کامیابی کے اصول کے لیے پہلا اصول جو ہے اور پہلا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ آپ اپنی منزل, اپنے مقصد کا تعین کیجیے. اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے لیے ایک مقصد کا تعین کریں, آپ اپنے لیے ایک منزل کا تعین کیجیے کہ مجھے یہ چیز حاصل کر لینا ہے. تو یہ کامیابی کی بنیادی اصول ہے. اگر آپ کے پاس, آپ کے سامنے کوئی مقصد, کوئی منزل نہ ہو تو آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. دوسرا اصول جو ہے کامیابی حاصل کرنے کی وہ یہ ہے کہ منزل سے آپ کو دلچسپی ہو. آپ جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ضروری یہ ہے کہ آپ اس چیز کو پسند کرتے ہو, اس چیز سے آپ کو دلچسپی ہو. اگر آپ کو اپنی منزل سے, اپنے مقصد سے دلچسپی نہ ہو, اگر آپ وہ چیز حاصل بھی کر لیں, اس چیز میں آپ کامیابی حاصل بھی کر لیں, تب وہ
وہ کامیابی آپ کے لیے کامیابی نہیں ہے، کیونکہ جس چیز سے آپ کو دلچسپی نہ ہو اور آپ وہ حاصل کریں تو اس میں آپ خوش نہیں رہ سکتی. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ جس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس چیز سے آپ کو دلچسپی ہو. تیسرا اصول جو ہے کامیابی کی وہ ہے حصولی مقصد فی یقین. آپ کو یقین ہو کہ میں انشاءاللہ ضرور اپنے مقصد تک، اپنی منزل تک ضرور پہنچوں گا اور انشاءاللہ میں ضرور کامیابی حاصل کر لوں گا. تو ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے مقصد کے حصول فی یقین کر لو. آپ سب سے پہلے یقین پیدا کر لیں کہ میں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہو جاؤں گا. چوتھا اصول جو ہے وہ یہ ہے خود اعتمادی. آپ اپنی صلاحیتوں پہ اعتماد رکھیں کہ اللہ نے مجھے جو صلاحیت دی ہے وہ انشاءاللہ اس کے استعمال کے ذریعے میں اپنی منزل کی طرف، اپنے مقصد کی طرف ضرور پہنچوں گا. آخری اصول جو ہے کہ آپ اپنی منزل، اپنے مقصد کی طرف سفر شروع کیجیے. جب آپ پہلے 4 بنیادی اصولوں پہ عمل کرتے ہیں تو سب سے آخر میں آپ یہ کریں کہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائے، محنت شروع کریں اور انشاءاللہ جب آپ منزل کی طرف سفر شروع کرتے تو کامیابی ضرور آپ کا مقدر بن جائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ٹو ایوری ون. کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے. مائی نیم از غلام محی الدین. آئی ایم فرام فیصل آباد ڈسٹرکٹ چنیور. اینڈ ٹوڈے مائی ٹاپک کامیابی کے طریقے. ویسے تو کامیابی کے لاتعداد طریقے ہیں، بہت سے اصول ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہوتا ہے تو اس لیے چند ایک پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے کامیابی کا جو طریقہ بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دولت کا لالچ نہیں کرنا چاہیے. بہت ہی اہم اصول ہے کامیابی کا کہ جتنی بھی دولت اللہ تعالیٰ نے دی ہو، تھوڑی دی ہے، زیادہ دی ہے، اس پہ ہمیں خوش ہونا چاہیے. دولت سے منع نہیں فرمایا گیا، اس بات کا خیال رکھیں، کیونکہ زندگی گزارنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن یہاں جو چیز منع کی گئی ہے وہ لالچ ہے، کیونکہ کسی بھی چیز کا لالچ کیا جائے وہ بہت برا ہوتا ہے. کسی بھی چیز کا حد سے زیادہ چاہنا وہ انسان کے لیے برا ہوتا ہے. اور اس کے بعد دوسرا اصول اگر بیان کروں جو کہ میرے لحاظ سے، میرے نقطہ کے مطابق سب سے امپورٹنٹ ہوگا کامیابی کے لیے، کہ جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے وہ کام کیے جائیں. اگر اللہ تعالیٰ نے نیکی کا حکم فرمایا ہے تو ہمیں نیکیاں ہی کرنی چاہیے، نہ کہ ہمیں گناہوں میں پڑنا چاہیے، نہ کہ برے کام کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، اس طرح کے کاموں کا حکم فرمایا، ہم وہی کریں، نہ کہ ہم برے کام کریں، گناہوں میں لگ جائیں، گالی گلوچ دیں، اس طرح کے کاموں میں لگیں جس سے اللہ ناراض ہو. تو میرے سب بھائیوں، خدا را وہ کام کرو جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو، اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو. امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوں گی میری چند باتیں. السلام علیکم، اللہ حافظ. Assalamu alaikum students, my name is Rashid Ali. I am from Ustam Muhammad Balochistan. I hope that all of you will find, and Sir Imran, you too. As you know that today our topic is ways of success. We have many ways of success for getting our goal, which God has given us. So we have to follow one way for getting success. We have to make a one way for getting success. So I will say that first of all we have to hard work. If we shall not get hard work, we shall never get our goal without getting hard work. So main thing is that
we have to hard work too much. Then we can achieve our goal, or then we can reach our goal. Otherwise, we will move here and there without making any ways. So we have to make a one ways for getting our goal, for getting success. So one thing I wanted to share with you, with all of you, my friends and my viewers. So main thing is that for getting our goal, don't make a cut shot. We can reach our goal with one way of success. God has given us many ways of success, so we have to follow only one way of success, which is carried us to our own goal. So it is totally up to us when we shall get a hard work for achieving our goal, then we can get our goal. It depends on us. If we shall not get a success, only we shall think about ways of success, so we shall move here and there like uneducated person. So in the last, I will say same thing. We have to follow one way of success, then we can get our goal, our purpose. Thank you. हेलो जेंटलमैन, माय नेम इज़ मोहम्मद सुफियान, आई एम फ्रॉम रावलपिंडी। आज का टॉपिक ये है कि कामयाबी का तरीका ये है कि हर किसी को मेहनत करनी चाहिए और स्ट्रगल करते रहने चाहिए जब तक आपको कामयाबी नहीं मिलती। उसके बाद कामयाबी आपके खुद पास आ जाती है कि मेहनत करते करते आदमी इतना वो हो जाता है कि कामयाबी अल्लाह ताला उसको उसकी मेहनत का सिला लाजमी देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़मान है और मैं डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा से बिलोंग करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कामयाबी के तरीके। असल में अल्लाह ताला ने हमें वक़्त दिया होता है, ज़िंदगी दी होती है और इससे खुश रखने के लिए इंसान को ये वक़्त गुजारने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। और कामयाबी हासिल करने के लिए असल में कामयाबी का मतलब ये है कि इंसान ने ज़िंदगी में अपने अंदर जो सोच रखी है, अपने अंदर गोल किया है, अपने अंदर कोई मकसद रखा हुआ है कि मैंने ज़िंदगी में फ़लाँ काम करना है, तो उस तक पहुंचने के लिए इंसान को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और जब वो इंसान उस तक पहुंचता है तो वो कामयाबी होती है। इंसान के अंदर का दिल ये कहता है कि मैं वे कामयाब हो गया हूँ। ठीक है, पहली बात तो यह है कि कामयाबी, मकसद क्या है कामयाबी। और अब ये आ गया कि जब इंसान कोई गोल सेट करता है अपनी ज़िंदगी में कि मैंने फ़लाँ काम करना है या मैंने फ़लाँ मुकाम तक पहुंचना है, तो सबसे पहले इंसान को जो है वक़्त देना पड़ेगा, अपना तमाम वक़्त उस पर लगाना होगा, पहली बात। और दूसरी, जब आपने ये गोल सेट कर लिया है तो फिर आपको बहुत सी रास्ते में बहुत सी चट्टानें आपके सामने आएंगी और आपने बुलडोज़र बन जाना है। बुलडोज़र बन जाना है, आपने सबको बस बुलडोज़ करते जाना है और पीछे से रास्ता बनाते जाना है। और फिर जब आखिर में आपको बहुत हसीन तरीन वादी नज़र आएगी जो आप कामयाब होंगे और आपको पता चलेगा कि मैंने भी कामयाबी हासिल कर ली है। और दूसरा बात, पहला तो होगा कि वक़्त देना है। दूसरा ये कि आपने अपनी जो पॉजिटिव सोच रखनी है, अपनी नीयत साफ़ रखनी है कि मैंने फ़लाँ मुकाम तक पहुंचकर मेरा ये होगा, ये नहीं कि कोई नेगेटिव सोच रखे। जब आप पॉजिटिव सोच रखेंगे तो अल्लाह ताला भी आपकी मदद करेगा। दो बातें होगी। तीसरी बात यह है कि जो आपकी अंदर की एबिलिटी है ना,
اسے باہر نکالیں اور اسے وہاں لگائیں جہاں اس کو ضرورت ہے، جہاں آپ نے اپنے گول کے تک پہنچنا ہے اس جگہ پر لگائیں، یہ نہیں کہ فضول کاموں میں ضائع کر دیں۔ 3 باتیں ہوں گی۔ چوتھی بات، اگر آپ کے پاس کوئی اچھا مقصد ہوگا نا تو آپ وہ کام نہیں کریں گے جو نہ کرنے والے ہوں گے۔ مثال کے طور پر اگر آپ جا رہے ہیں کوئی لائف چینج کام میں جا رہے ہیں، گاڑی پر جا رہے ہیں، کوئی لائف چینجنگ کام ہے، اگر واقعی کوئی اگر لائف چینجنگ کام ہوا نا تو آپ اگر راستے میں آپ کے ساتھ کسی کا پھڈا پڑ جاتا ہے نا تو آپ اس سے جان چھڑوائیں گے کہ بھائی مجھے جانے دو، کیونکہ آپ کو کیا ہے، آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ کسی مقصد کے لیے جا رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ میں نے کامیاب ہونا ہے۔ اس لیے اگر آپ نہیں لینے جا رہے ہیں نا تو آپ کو کوئی بندہ بات کرے گا نا تو آپ اسی وقت اس سے گڑے پڑ۔ السلام علیکم، میرا نام محمد جواد الحق ہے اور میں جس موضوع پر آج بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کامیابی کے ذریعے۔ کامیابی کیا ہے اور کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ اگر ہم مسلمان ہونے کے ناطے کامیابی کو دیکھیں تو ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں اور آخرت میں کامیابی حاصل کریں۔ کامیابی حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں اور رب کی رضا میں اپنی رضا کو ڈال دیں۔ جب اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا تو ہمیں اس دنیاوی زندگی میں بھی ضرور کامیابی حاصل ہوگی۔ اس دنیاوی زندگی میں بھی ہر کسی کا ایک خواب ہوتا ہے، ہر کسی کا ایک ایم، ایک ڈیسٹینیشن ہوتی ہے جس کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ صرف حاصل ایک شرط پہ کی جا سکتی ہے، وہ ہے محنت۔ انسان محنت کر کے سب کچھ حاصل کر سکتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کامیابی صرف اس کو ملتی ہے جو محنت کرتا ہے۔ اور محنت کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ہمارے کمیونیکیشن سکلز اچھے ہونے چاہیے، ہمیں اسکوپ کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے بلکہ ہمیں اسکوپ بنانا چاہیے۔ اسکوپ بندے میں ہوتا ہے، ہمیں ایک ایم سیٹ کرنا چاہیے اور ہماری سیلف مینجمنٹ کے سکلز ہمارے اچھے ہوں، ہمارے کمیونیکیشن کے سکلز اچھے ہوں اور ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے لیے لائف ایک سموتھ سرفیس ہے، ہم بلکہ لانگ بمپی رائڈ اپس اینڈ ڈاؤن پہ ہم اپنی زندگی گزاریں اور ڈیفیکلٹیز کو فیس کریں اور پیشنس کے ساتھ تمام مشکلات کا سامنا کریں تو لازماً طور پر ہم کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ بہت شکریہ۔ name of Allah who is most beneficial and kind. I am Hafiz Rashid from Multan. Today's my topic of discussion is how to be a successful man. کامیابی کے طریقہ کار۔ ایکچولی ہر انسان اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اس کی لگن ہوتی ہے، اس کی چاہت ہوتی ہے کہ وہ کامیاب ہو، لیکن بہت کم انسان کامیاب ہوتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ایکچولی جو انسان ریکوائرڈ اسٹرگل اچیو کرتے ہیں وہ سکسیس بھی اچیو کرتے ہیں، اور جو درکار محنت نہیں کرتے وہ کامیاب نہیں ہو پاتے۔ میں آپ لوگوں سے کچھ پوائنٹ شیئر کروں گا جو کسی بھی انسان کے لیے کامیاب ہونے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے گول آف لائف، زندگی کا مقصد، ایم آف لائف۔ ہر انسان کو زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد بنانا چاہیے، کوئی نہ کوئی مقصد رکھنا چاہیے۔ مقصد کے بغیر زندگی بیکار ہے۔ ایک انگلش پوئٹ کی کوٹ ہے کہ اے مین وداؤٹ ایم از لائک اے برڈ وداؤٹ ونگس۔ جس طرح ایک پرندہ پروں کے بغیر بیکار ہے، اسی طرح ایک انسان مقصد کے بغیر بیکار ہے۔ اس لیے ہر انسان کو اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد ضرور رکھنا چاہیے۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے چوز دا ڈائریکشن، چوز دا پاتھ فار یور سیلف۔ جب انسان اپنے گول ڈیسٹنی فائنڈ کر لیتا ہے، اپنا گول سیٹ کر لیتا ہے، تو اس کے بعد انسان کو چاہیے کہ وہ اس کے لیے ڈائریکشن چوز کرے، پاتھ چوز کرے کہ کس پاتھ سے، کس ڈائریکشن سے وہ اپنی اسٹرگل کو، اپنی ڈیسٹنی کو اچیو کرے گا۔ دا تھرڈ پوائنٹ از دیٹ کانفیڈنس۔ وی شوڈ ہیو بلیف آور سیلف، وی شوڈ ہیو کانفیڈنس آور سیلف۔ انسان کو پر اعتماد ہونا چاہیے۔ پر اعتماد انسان دنیا کے ہر میدان میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور جس انسان کو خود پر یقین نہیں تو وہ کامیاب ہی نہیں ہو سکتا۔ فار ایگزامپل اف یو وانٹ ٹو پرپوز سم ون اینڈ اور آپ کو بہت خوف ہے، آپ نہیں کر پا رہے، یو شوڈ ڈو اٹ۔ میکسیمم کیا ہوگا، ہی اور شی ول ایکسیپٹ یو اور ریجیکٹ یو، بٹ ایٹ لیسٹ آپ کا اعتماد تو بحال ہوگا نا۔ تو کانفیڈنس بہت اہم چیز ہے۔ اگر آپ خوف کھاتے رہو گے، اس کام کو نہیں کرو گے تو خوف بڑھتا جائے گا، اور جب خوف ایک سٹیج آئے گی وین فیئر ول اوور کم، جب خوف آپ کے جذبے پر، آپ کے جوش پر غلبہ پا جائے گا تو آپ پھر کسی طرح بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مائی فورتھ پوائنٹ از دیٹ نیور گیو اپ۔ انسان کو کبھی کسی کام کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کامیابی کرنے کے لیے اپنے پاتھ بھی چوز کر لیتے ہیں، ڈیسٹنی بھی چوز کر لیتے ہیں، بٹ وہ جب سم پاتھ کراس کرنے کے بعد وہ لوگ تھک جاتے ہیں اور اپنا کام نہیں کر پاتے، رک جاتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ اس کام کے لیے بہت محنت چاہیے جو کہ میں نہیں کر سکتا، تو اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں اس خوف سے کہ میں اسے نہیں کر سکتا۔ اور پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ انسان کو، میرے ایک ٹیچر ہوا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ انسان کو کامیابی کے لیے 3 چیزیں درکار ہیں۔ فرسٹ ون، انسان کے اچھے تعلقات ہونے چاہیے۔
اچھے تعلقات کے لیے کمیونیکیشن سکلز ہیں، اور دوسری چیزیں انسان کے کمیونیکیشن سکل کے بعد اس کے لیڈرشپ کوالٹیز ہیں. اگر انسان میں لیڈرشپ کوالٹیز ہیں اور اچھی اس کی کمیونیکیشن سکلز ہیں تو اس سے اچھے تعلقات ہو سکتے ہیں. اور سیکنڈ پوائنٹ، انسان پیرنٹس کی دعا. جو انسان اپنے والدین کی دعا حاصل کرتا ہے وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے. اور تھرڈ ون، کنٹینیو اسٹرگل. ایک اسٹرگل ہوتی ہے، ایک کنٹینیو اسٹرگل ہوتی ہے. جو انسان کنٹینیو اسٹرگل کرتا ہے وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے. بیسٹ آف لک. Assalamu alaikum gentlemen, my name is Khizr Shahid and I am from Karachi, Pakistan. Today's topic is کامیابی کے طریقے. فرسٹ تھنگ از علم کی طلب ہونی چاہیے انسان کے اندر. جب کسی انسان کے اندر علم کی طلب ہو، علم کی پیاس ہو، تو وہ علم حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے. علم ہمیشہ طلبگار کا ہوتا ہے، پیسے والے کا نہیں ہوتا. جو لوگ جیسے کہتے ہیں کہ ہمارے فائنینشیل پرابلمس ہیں، ہم علم حاصل نہیں کر سکتے، تو یہ بات بالکل غلط ہے. ایسی بہت سی مثالیں ہیں کہ جنہوں نے علم حاصل کرنا تھا، وہ جن کے اندر علم کی پیاس تھی، علم کی طلب رکھتے تھے، جو انہوں نے رات کے اندھیروں میں بھی محنت کی اور آج انہیں اچھی پوسٹ ملی ہیں، آج وہ کامیاب ہیں. جس کے اندر علم کی طلب نہیں ہوتی، اسے آپ کیمبرج میں بھی بٹھائیں، اچھے سے اچھے انسٹیٹیوٹ میں بٹھائیں، وہ علم حاصل نہیں کر سکتا. سو فرسٹ تھنگ جو آتی ہے سکسیسفل پرسن کی، وہ ہے شیئرنگ. آج کے دور کا المیہ ہے کہ ہر انسان اپنی ذات کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے بارے میں سوچتا ہے. جو کامیاب ترین انسان ہے وہ دوسروں کے بارے میں سوچے گا، ہمیشہ دوسروں کے لیے قربانیاں دے گا، دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہوگا اور اپنی ذات کو ڈینائی کر دے گا، اپنے بارے میں نہیں سوچے گا. یہی کامیاب انسان کی نشانی ہے کہ وہ دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے، دوسروں کی ذات کو زیادہ ویلیو دیتا ہے. دس از اے سیکرٹ آف سکسیس بیکاز ٹو شیئر از ٹو کیئر. تو جو سیکنڈ تھنگ آتی ہے وہ ہے سیلف کانفیڈنس. جس انسان کو اپنے اوپر یقین ہو کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں تو وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے. کامیابی ایک ایسی چیز ہے، یقین، جس کا ارادہ پختہ ہو. جو انسان ذہین ہو وہ پیچھے رہ جائے گا، اور یقین انسان جس انسان کو اپنے اوپر یقین ہوتا ہے وہ آگے نکل جاتا ہے. تو سیلف کانفیڈنس ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہے. اور تھرڈ تھنگ آتی ہے کہ انسان کا اللہ پر بھروسہ ہو، کہ اس کا جب اعتماد بھی پختہ ہوگا، اس کا سیلف کانفیڈنس ہوگا اور اسے اللہ پر بھروسہ ہوگا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، تو اس کی کامیابی جو ہے، اس کی محنت جو ہے وہ ضائع نہیں جائے گی. اگر انسان اللہ پر نہیں دوسروں پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ ضرور شرمسار ہوتا ہے. کسی انسان پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ سے بھروسہ کریں گے جب آپ، تو آپ کی جو محنت ہے وہ کبھی ضائع نہیں جائے گی. سو دا فورتھ تھنگ از کہ انسان آپ کو کتاب کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے. آج کے دور میں کتابیں پڑھنی بالکل ہم نے بند کر دیا ہے. کہتے ہیں نا کہ ایک مشہور کوٹ ہے کہ ریڈرز آر دی لیڈرز. آپ کو اپنے پیشن میں لیڈر بننا چاہیے. جو لاسٹ تھنگ ہے وہ ہے انسان کا اپنا پیشن. ہم اپنی سیلف کو ڈسکور نہیں کرتے کہ ہمیں اللہ نے کس چیز کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے. جب ہم اپنی صلاحیت کو پہچانیں گے، اس پر کام کریں گے، تو ایک سکسیسفل پرسن بنیں گے. سو اپنی ٹرینڈس کو فالو مت کریں کہ مارکیٹ میں یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ اس کا بیٹا ڈاکٹر ہے، اس کا انجینئر ہے، یہ آرمی آفیسر ہے. سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے اندر جانچیں کہ میں کیا ہوں، میرے اندر کی صلاحیت کیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے. کیونکہ جب کسی انسان کا پیشن ہی اس کا پروفیشن بنتا ہے تو وہ ضرور ترقی کرتا ہے، ضرور کامیاب ہوتا ہے، سکسیسفل پرسن ہوتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ اس چیز میں اسکوپ نہیں ہے، تو اسکوپ آپ جب انسان محنت کرتا ہے اپنے پیشن کی بنا پر، تو ضرور اسکوپ اسے ملے گا، ظاہر سی بات ہے. سو تھینک یو سو مچ. السلام علیکم ایوری ون. ٹوڈے آور ٹاپک از کامیابی کے طریقے. کامیابی کے طریقے میں ایسے شروعات کروں گا کہ اگر آپ کو کسی شعبے میں، کسی فیلڈ میں، کسی بزنس میں یا پھر کسی بھی چیز میں اگر آپ کا شوق ہے، سب سے پہلے اس کی نالج، اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ وہ ہے کیا، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے ہمیں کون سے قدم اٹھانا چاہیے، اس کے لیے ہمیں کون سے فالوئنگ کرنی چاہیے، اس کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ہم آرمی کے لیے مثال لیتے ہیں کہ ہمیں آرمی کا ڈریم ہے، ہمیں آرمی کا شوق ہے. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے یہ کرنا چاہیے کہ پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ رجسٹریشن کیسے ہوتی ہے، انیشیل ٹیسٹ میں کیا کیا ہوتا ہے،
फॉर एग्जांपल जैसे हम वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक्स कहते हैं, तो उसके बारे में अच्छी तरह से नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद अच्छी तरह से फिजिकली फिट होना चाहिए, फिजिकल में क्या क्या स्टैंडर्ड्स है वो सारा पता होना चाहिए। उसके बाद हमें इंटरव्यू का होना चाहिए, अच्छी तरह हमें मालूम नॉलेज होना चाहिए। इसी तरह हमें ISSB का भी पता होना चाहिए अच्छी तरह। मतलब उसी शोबे में अगर जिसका हमारा गोल है, जैसे हमारा कोई ड्रीम है, उसकी हमें नॉलेज होगी तो वो ईज़िली हम इंशाल्लाह ताला उस ड्रीम को कम ट्रू कर सकते हैं। अगर उसके ऊपर हमारा ग्रिप होगा, नॉलेज होगी उसके ऊपर। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे ही आप कोई कारोबार कह लें, कोई बिज़नेस कह लें, कोई जैसे कि आप कहते हैं कि कारों का बिज़नेस कह लें, उसमें भी आपको फील्ड में शौक़ होना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद आपको नॉलेज होना चाहिए कि इस कार की कितनी कीमत हो सकती है और इस कार की कौन सा मॉडल है और कौन से मॉडल की कौन सी कीमत होती है, और हर मतलब उस गाड़ी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो ऐसे ही मैं कहूँगा कि जैसे भी आप किसी भी फील्ड में करते हैं, कोई आप व्यापार करते हैं, फॉर एग्जांपल आप मैंगोज़ का करते हैं व्यापार, तो उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी सीज़न में आती है, कौन सी सीज़न में अच्छी होती है, कौन सी सीज़न में मतलब पूरी नहीं उतरती, और किस सीज़न में रेट होता है, किस पोजीशन में रेट नहीं होता। तो इसके बारे में हर चीज़ को आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसी में ही आपकी कामयाबी तरीके हैं और इसी में से आप कामयाब हो गए। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्ली अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम सर सैयद इमरान हुसैन शाह साहिब और मेरे तमाम दोस्त अहबाब, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज जिस मौजू पे हमने बात करनी है वो है कामयाबी के तरीके। सबसे पहले बात करते हैं तो नज़र आता है कामयाबी के दो मुमकिन तरीके हो सकते हैं। एक होता है प्रॉपर वे ऑफ सक्सेस, दूसरा होता है इम्प्रॉपर वे ऑफ सक्सेस। सबसे पहले तो हमें ये चूज़ करना होगा, हमें ये सिलेक्ट करना होगा कि हम कौन सा वे सिलेक्ट कर रहे हैं अपनी कामयाबी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि हमें अपने ज़मीर को मुतमईन करने के लिए हमें प्रॉपर वे यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इम्प्रॉपर वे यूज़ करने से हम सक्सेस तो हासिल कर सकते हैं, कामयाबी हासिल कर सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी के किसी मोड़ पे हमें वो ज़मीर हमारा मलामत ज़रूर करता है कि हमने ये कामयाबी कैसे हासिल की। सबसे पहले इस बात से वाज़ेह होता है कि हमें एक प्रॉपर और मुनासिब वे इस्तेमाल करना चाहिए कामयाबी हासिल करने के लिए। दूसरी बात ये कि हमें अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए, जिसको हम कहते हैं कि द ट्रस्ट ऑन गॉड या ट्रस्ट ऑन अलमाइटी अल्लाह। उसके बाद अब अल्लाह पे भरोसा करने के बाद हम अगर मेहनत करना छोड़ देंगे तो ये भी एक अहमकाना बात है। लिहाजा हमें मेहनत भी साथ साथ रखनी चाहिए। साथ साथ मेहनत, सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मेहनत, वर्क हार्ड करना है हमें मेहनत, और तब जाके हम कामयाब हो सकते हैं। और जो हमारे पास थर्ड फैक्टर है, लास्ट फैक्टर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। जब हमारे अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होगा तब हम दुनिया की किसी भी ताकत से टक्कर ले सकते हैं, हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जब हमारे अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होगा तो किसी भी काम को हम मसला लेके नहीं चलेंगे, बल्कि हम उसको एक अपने लिए टारगेट लेके चलेंगे, क्योंकि टारगेट और प्रॉब्लम में डिफरेंस होता है। टारगेट वो होता है जिसको इंसान अचीव करने के लिए, जिसको परफेक्टली बेहतरीन तरीके से उसको अचीव करने के लिए हम मेहनत करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वो होती है जिसको हम अपने दिमाग पे सवार कर लेते हैं। लिहाजा हमें सक्सेस के लिए हमें किसी भी ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे किसी बात को प्रॉब्लम या मसला नहीं, उसको नहीं समझना, बल्कि हम उसको एक टारगेट लेके चलेंगे, तब हम इजीली सक्सेस हो सकते हैं। ये 2-3 फैक्टर ऐसे थे जो मेरे माइंड में थे और मैं अपने दोस्तों के साथ और अपने ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल मोहतरम टीचर सर सैयद इमरान हुसैन शाह साहिब से डिस्कस करना चाह रहा था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और आप ऐसी मेहनत करें कि जिसमें आप किसी भी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को, किसी भी मोड़ पे किसी काम को आप प्रॉब्लम ना समझें, बल्कि उसको अपना टारगेट समझें, उसको अपने लिए अब सवार ना करें, उसको अपने लिए एक ज़्यादा पहाड़ जैसा ना उसको बनाएं। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। In the name of Almighty Allah, who is the most beneficent and most merciful. I am Qasim Jatoy and I am from Kherpur. So today's topic is way of success. Success means try and try again unless you succeed. Hard work is the key of success. Life is full of difficulties.
you have to face the problems, and you have to be strong. You have faith in yourself that you can do it. In this world, nothing is impossible. So one of the big example is that Thomas Edison invented the bulb. Just because of invention, the today world is shining. He tried many times, but he couldn't succeed. At last, he achieved the goal to invent the bulb. In our Islam, the big example is that Holy Prophet, peace be upon him, who spread the message of Almighty Allah. And Alhamdulillah, today half population is Muslim. And I want to also tell you that what European thinks and what they are saying. Europeans saying that if one can do, then I can do. If none can do, then I must do. That's European saying. And our Pakistan saying that if one can do, then let him do. If none can do, then how I can do. If we want to change ourselves, we have to change ourselves first. Everyone want to change the world, but no one think to change himself. So we have to change ourselves first. Then Alhamdulillah, our Pakistan will be developed and progressive country, inshallah. So today the big problem in our country that our country faces the many problems like poverty, unemployment. Just because of unemployment, many people suicide and lose the hopes. So I want to quote the Dr. Abdul Kalam that don't read the success stories, you get the message, but read the failure stories, you will get idea to be successful. I hope that you will understand my point and you will follow my point. Allah Hafiz. السلام علیکم فرینڈس، میرا نام محمد شعیب اختر ہے اور میرا تعلق ضلع بکر سے ہے۔ میرے دوستو، آج جس ٹاپک پر ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کامیابی کے طریقے۔ میرے دوستو، ایک انسان تبھی کامیاب ہو سکتا ہے جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرے گا یا بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرے گا۔ میرے دوستو، ہماری کامیابی طاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ اصول بتائے تھے، ان میں محنت، اللہ تعالیٰ پر یقین، چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کا ادب اور سچے دل سے محنت۔ میرے دوستو، ایک انسان تبھی کامیابی حاصل کر سکتا ہے جب وہ ایک ٹائم ٹیبل کے ساتھ اپنی محنت جاری رکھے گا۔ میرے دوستو، کامیابی کبھی بھی بغیر محنت کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ آج تک وہ لوگ کامیاب ہی نہیں ہو سکے جنہوں نے محنت نہ کی ہو۔ میرے دوستو، کامیابی اس کا ماتھا چومتی ہے جو سچے دل سے محنت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے۔ میرے دوستو، اگر ہم ایک ٹائم ٹیبل کے ساتھ محنت رکھیں گے، محنت جاری رکھیں گے، انشاءاللہ جب ہمارا امتحان ہوگا، جہاں بھی ہمارا امتحان ہوگا، تو ہمیں کامیابی ضرور ملے گی، کیونکہ ہم ایک محنت کے ساتھ، ایک ٹائم ٹیبل کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرتا ہے جو کہ محنت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں۔ دیٹس آل، تھینک یو جینٹلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Friends, I am Sayyid Adan Hussain and I am from Karachi. First of all, I will start the name of Allah, who is the most gracious and the most merciful. I hope آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کامیابی کے طریقے۔ کامیابی کے طریقے بے شمار اور لاتعداد ہیں۔ اگر میں آپ کو کامیابی کے طریقے بتانا شروع کروں تو ہو سکتا ہے کہ میں یہ ویڈیو سبمٹ نہ کر سکوں، ہو سکتا ہے یہ ویڈیو میں اینڈ نہ کر سکوں، اس ویڈیو کا اختتام نہ ہو، کیونکہ کامیابی کے طریقے بے شمار اور لاتعداد ہیں۔ وی ڈونٹ کاؤنٹ فار کامیابی حاصل کرنے کے طریقے۔ لیکن اگر آپ کا کسی چیز کے اندر پیشن ہے، اگر آپ کو کسی چیز میں ایم ہے، کسی چیز میں ایم ہے، آپ کا ایک ایم آف لائف ہے کہ میرے کو یہ چیز اچیو کرنی ہے، اور آپ کسی چیز میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، تو آپ اپنے اس گول کو آپ اچیو کر سکتے ہیں، ایزیلی اچیو کریں گے، کیونکہ آپ کو اس چیز کے بارے میں انفارمیشن ہوگی اور آپ کو ایک انٹرسٹ ہوگا کہ بھائی میرے کو یہ چیز حاصل کرنی ہے، اور آپ ایزیلی اس کامیابی کو حاصل کر سکیں گے۔ فار ایگزامپل، میں اس گروپ کی ایگزامپل دوں۔ اس گروپ میں تمام اسٹوڈنٹس کس لیے موجود ہیں؟ اس لیے موجود ہیں کہ ہم سب کو جو ہے وہ آرم فورسز میں آنے کا شوق ہے، اور انشاءاللہ میری دعا ہے کہ ہم سب جو ہے ایک نہ ایک دن کامیاب ضرور ہوں گے۔
لیکن ہم سب کا یہی ایک ایم ہے، ہمارا یہی انٹرسٹ ہے، اور بچپن سے میرا بھی یہ انٹرسٹ تھا کہ میں بھی آرم فورسز جوائن کروں، اور آپ کا بھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کا بھی یہ انٹرسٹ ہوگا کہ آرم فورسز میں جوائن کرنے کا. اور ہم نے ایک گروپ بھی اس لیے جوائن کرا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ انفارمیشن ملے، اچھی سے اچھی تیاری کریں تاکہ ISSB اور انیشیل وغیرہ جو ٹیسٹ جو ہیں وہ بہت اچھے جائیں، کیونکہ یہ ہمارا ایک ایم ہے، ایک اسٹینڈرڈ ہے کہ بھائی ہمیں یہ چیزیں اچیو کرنی ہے، تو اب ہم اسے اچیو کر سکیں گے. ابھی ہم دوسرے کیٹیگری کے اسٹوڈنٹ کی اگر اگزامپل لیں، کچھ اسٹوڈنٹس چاہتے ہیں کہ وہ MBBS کریں اور ڈاکٹر بنیں، کچھ چاہتے ہیں کہ وہ اچھی یونیورسٹی سے انجینئرنگ کا کورس کر کے انجینئر بنیں، کچھ ادر دوسری فیلڈوں میں جانا چاہتے ہیں. سب کا ایک اپنا اپنا اسٹینڈرڈ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. I hope you are all fine. I am آصف علی مہر. I am from district سانگا. تو آج کے موضوع پہ میں بات کروں گا کامیابی کا طریقہ. اگر کامیابی کا طریقہ دیکھا جائے، آپ بڑے بڑے اسکالر کو دیکھ لیجیے جنہوں نے کامیابی حاصل کی ہے، خالی ایک مقصد کے لیے نہیں کہتے. کچھ لوگ کہتے ہیں کامیابی کے یہ کامیابی کو یہ کہتے ہیں خالی کہ پیسہ کمانا. یہ کامیابی نہیں کہتا ہوں میں. کامیابی وہ ہے کہ جو لوگ ایک فیلڈ میں آتے ہیں، کام کرتے ہیں، اپنا چین رات دن مینس کہ اپنے سال و سال اسی مقصد کے لیے گزار لیتے ہیں، مینس اسی کو وقف کر دیتے ہیں. ان کو ہی کیا ملتی ہے؟ کامیابی. ان کو پتہ کامیابی کیا ہوتی ہے. تو اسی طرح کامیابی ان کو ہی ملتی ہے. تو اسی طرح ایک بک میں لکھی گئی ہے جو نیو پلان نے اپنی بک میں لکھا ہے. اس نے 5 پوائنٹ بتائی ہے امپورٹنس. اس میں ایک پوائنٹ ہے کامیابی کے بارے میں سوچنا. جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ کامیابی کے بارے میں سوچتے ہیں. دوسری پوائنٹ ان کی ہے کہ ان میں کیا ہو؟ یقین ہو. جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان میں یقین ہوتا ہے. اور تیسری پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ ان کا ایک مخصوص ہدف ہوتا ہے. اور چوتھی پوائنٹ ہے وہ اپنے تخلیق کرتے ہیں، اپنے ایک ہی پوائنٹ کو ڈھونڈتے ہیں، وہ دوسرے ڈسمس نہیں کرتے. مینس کہ ایک پوائنٹ سے ہٹ جانا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں. بٹ جو کامیاب ترین ہوتے ہیں وہ ایک ہی پوائنٹ پہ ڈٹے ہوتے ہیں. اور 5ویں پوائنٹ ہے ان میں جذبہ جنون ہوتا ہے. اور 6ٹھی پوائنٹ ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ خود کلامی ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ پہ یقین رکھتے ہیں. اور یہ چیزیں ہیں جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ایک بندے کو کیا کرتی ہے؟ کامیاب کرتی ہے. ان کو ہی کیا ملتا ہے؟ کامیابی ملتی ہے اور سکسیس ملتی ہے. اور اگر آپ کو میں ایک ایگزامپل دے دوں، سقراط کا ایک ٹیچر تھا، کہتا ہے کہ میں پڑھاتا نہیں ہوں، میں سمجھاتا نہیں ہوں، پر میں کیا کرتا ہوں کہ میں ان کو سوچاتا ہوں. میں ان کو ان جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے دماغ کو کیا سوچانے کے لیے مجبور کرتا ہوں. یہ سقراط نے ایگزامپل ہے. جو لوگ سوچتے ہیں مینس کہ تھنک پاور ان کی ہائی ہوتی ہے، مینس وہ سکسیس مین ہے، وہ کامیاب ترین لوگ ہیں. اور سقراط کا یہ اور ایگزامپل ہے کہ جو ایک اچھا اسکالر تھا، انہوں نے محنت کی. اس کا ایگزامپل ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ ان کے پاس جاتا ہے، سوال پوچھتا ہے کہ سر علم کے بارے میں بتائیں، علم کیا ہے؟ تو سقراط نے کہا تم کل آ جانا، میں آپ کو جواب دے دوں گا. جب وہ سقراط اپنے کمرے کے اندر ایک ٹب کے اندر وہ اپنے آپ کو پانی کے اندر مینس اپنا جو ماؤتھ ہے وہ ڈبا کے بیٹھا ہوا تھا. تو لڑکا آیا تو لڑکے کو کہا تم بھی اس کے اندر سر ڈبو. اس نے بھی سر ڈبویا تو وہ کچھ دیر تک ڈبو سکا. پھر اس نے اپنا سر باہر نکال دیا لڑکے نے. تو پھر اس نے سقراط کو بولا کہ سر میں آئندہ ایسے سوال نہیں کروں گا. اس لڑکے نے بولا. سقراط کہا تجھے تیرے سوال کا جواب مل گیا. تو وہ سمجھا نہیں وہ کیسے. جب تم ڈوبنے والے تھے، تمہارا سانس گھٹ رہا تھا پانی کے اندر، تمہارے دماغ میں بس یہ تھا کہ میں کب باہر نکلوں. نہ تمہارے دل میں دولت کا خیال تھا، نہ ہی بھوک کا، نہ ہی پیسے کا. بس تم کب باہر نکلنا چاہتے ہو. تو ہم نے جب اگر وہ کہہ رہا ہے علم کی یہ قدر دی جب سقراط کے پاس بس علم ہی علم ہو. تو گائز جو کامیاب لوگ ہیں ان کے لیے علم کی کیا قدر ہے. تو گائز آپ ان چیزوں کو سوچیں اور سمجھیں. تھینک یو گائز. السلام علیکم. میں محمد اویس فرام خیرپور ناتھن شاہ ڈسٹرکٹ دادو سے ہوں. جینٹل مین، آج جو میرا لیکچریٹ کا ٹاپک ہے وہ ہے کہ کیا کامیابی کے طریقے. دیکھیں، سب سے پہلے دیر آر سو مینی ویز ٹو گیٹ سکسیز. بہت سارے طریقے ہیں. ایک چیز آپ میں مسٹ ہونا چاہیے، وہ ہے ہارڈ ورکنگ. ہارڈ ورکنگ آپ کو چاہے کیا بھی ہو، آپ کو اپنی محنت نہیں چھوڑنا چاہیے. اور دوسری چیز ہے کہ آپ کے اندر ایک ٹائم ٹیبل ہو اسٹڈی کا، دوسرے کاموں کا. تو جب آپ اس ٹائم ٹیبل پہ فالو کریں گے، انشاءاللہ کامیابی آپ سے دور نہیں ہوگی.
اور تیسری چیز یہ ہے کہ یو مسٹ بی پنچوئل. آپ زندگی میں جو پنچوئل ہوتے ہیں نا وہ بہت آگے نکل جاتے ہیں, کیونکہ جس لوگوں نے وقت کا قدر کیا آگے جا کے جو ہے وقت نے ان لوگوں کا قدر کیا. اور دوسری بات کہ جو لوگ ہوتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں تھوڑی سی ناکامی ملتی ہے تو وہ جو ہے مایوس ہو جاتے ہیں, اتنے مایوس, خود تو مایوس ہو جاتے ہیں بیٹھ کے, لیکن اس کے بعد میں ان کو پھر بھی جو ہے کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے ہیں, پھر مایوسی پھیلاتے ہیں. دیکھیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, آپ کو گیو اپ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایسے کئی مثالیں ہیں, ہمیں تو ایک بار ناکامی مل رہی ہے, 2 بار ناکامی مل رہی ہے, ہم بالکل اپنی لائف سے جو ہے بیزار ہو جاتے ہیں. لیکن آپ ہسٹری میں دیکھیں ایسے بہت سارے اگزامپل ہیں جو کبھی بھی وہ مایوس نہیں ہوئے, بلکہ انہوں نے تو 1000 ٹائمس دے ور ڈیفیٹڈ, مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے ٹرائی کیا اور وہ کامیاب ہو گئے. تو آپ ایک جو ہے نا آپ کے اندر جو ہے گیو اپ نہیں ہونا چاہیے, آپ کے اندر جستجو ہو, لگن ہو, اور انشاءاللہ آپ ٹرائی کریں. دیکھیں کامیابی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, لیکن دا ٹرائی از ان یور ہینڈ, کوشش آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ کوشش کرتے رہیں, ایفرٹ کریں زندگی میں, اور وہی شخص کامیاب ہوتا ہے جو زندگی میں ایفرٹ کرنے کا عادی ہو. دیکھیں ہمارے ٹیکسٹ بک ورڈ میں ایک ایگزامپل ہے, اس کا نام ہے کنگ کا نام ہے کنگ ایڈورڈ. تو کنگ ایڈورڈ جو ایک بادشاہ تھا, تو وہ جب کسی اسٹیٹ کو حاصل کر رہا تھا تو ہی واز ڈیفیٹیڈ. تو اتنے میں آ رہا ہے کہ تاریخ میں 99% ہی واز ڈیفیٹیڈ, 99 ٹائمس ہی واز ڈیفیٹیڈ. پھر ایک دن یہ مایوس ہو کے بیٹھ گیا, تو اس نے دیکھا کہ ایک اسپائڈر تھا, وہ نیٹ بنا رہا تھا, اسپائڈر نہیں ہوتا وہ. تو اس نے اس کی طرف دیکھا تو وہ اسپائڈر گرتا تھا, اٹھ کے پھر اس کی ریپیئرنگ کر رہا تھا, گرتا تھا پھر اس کو اٹھ کے اس کی ریپیئر کر رہا تھا. پھر یہ بہت جو ہے خوش ہوا اور اپنے ساتھیوں کو کہا کہ ابھی انشاءاللہ وی ول گیٹ دا سکسیس, اور دیکھا تاریخ نے اس کو کامیابی عطا فرمائی. تو آپ کو گیو اپ نہیں کرنا چاہیے, محنت کرنی چاہیے, انشاءاللہ آپ کو کامیابی ضرور ملے گی. تھینک یو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام علی حسن ہے اور میں وزیر عباس ہوں. آج کا جو لیکچریٹ ہے اس کا موضوع ہے کامیابی کے طریقے. تو ان کامیاب ہونے کے یعنی طریقے یا پھر اصول, ان میں سب سے پہلا جو میری رائے میں ہے وہ, اور بے شک اس میں کسی مسلمان کو کوئی اعتراض نہیں, بلکہ کسی مسلمان کو اس میں کوئی اعتراض ہونا بھی نہیں چاہیے, کہ سب سے پہلا جو طریقہ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا. اب اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں کہ آپ کچھ نہ کریں اور صرف اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر ہی بیٹھے رہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ توکل کا ہے مطلب یہ کہ خنجر تیز رکھ اپنا, نتیجہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے رکھ, یعنی محنت آپ خود سے کریں اور بھروسہ اللہ کی ذات پر کریں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنی کمزوریوں کو, اپنی جو آپ کی خامیاں ہیں ان کو بھول جائیں, اور جو آپ کی مہارت ہے, جو آپ کی صلاحیتیں ہیں, ان کے اوپر آپ محنت کریں, کام کریں, ان کو نکھارنے کی کوشش کریں, تاکہ آگے جا کر آپ کو زیادہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. جو تیسری چیز جو سب سے اہم ہے وہ ہے محنت اور لگن, یعنی کہ جو ہر انسان جو کامیاب ہونا چاہتا ہے بے شک اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے گاڑی اور بنگلہ اور اس طرح کی چیزیں. ہر کوئی بندہ کیوں نہیں حاصل کر سکتا یہ چیزیں؟ سوچنے کی بات ہے کہ ہر ایک بندے کی خواہش ہے کہ وہ یہ حاصل کر, لیکن وہ کر نہیں پاتا. وہ اس لیے کہ جو نہیں حاصل کر پاتے ان کی محنت جو ہوتی ہے وہ اس حد تک نہیں ہوتی جس تک دوسروں کی ہوتی ہے جو کہ حاصل کر لیتے ہیں. یہی وجہ ہے ان لوگوں میں جو کہ محنت نہیں کرتے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں, اور جو محنت کرتے ہیں وہ آگے نکل جاتے ہیں. اور جس حد تک جس کی محنت ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے, اور وہ بے شک وہی کچھ پاتا ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے. اس کے بعد جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو بھی کام کرے اس کو جذباتی ہو کر کرے. اس کے اندر جب تک وہ اس کے ساتھ جذباتی نہیں ہوگا تب تک وہ اس کے ساتھ اس کو اس بہتر انداز تک نہیں لے کے جا سکتا. جب وہ اس کے ساتھ جذباتی ہوگا تب اس کا کام دوسروں سے الگ اور بہتر لگے گا. اس سے جو اگلا کام ہے وہ یہ ہے کہ برے دن کے لیے انسان کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے. جب بھی آپ کامیابی کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں تو آپ کے راستے میں بہت سی مشکلات آتی ہیں. کوئی ایسا لمحہ, کوئی ایسا پل, کوئی ایسا دن ضرور آتا ہے جس کے جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. اور جو لوگ اس وقت ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ بالکل سارے کامیابی کے دروازے بند ہو گئے ہیں, اب کوئی راستہ نہیں جانے کا, لیکن وہیں ایک راستہ موجود ہوتا ہے. اگر 1000 دروازے بند ہیں تو وہاں ایک کھلا دروازہ ضرور ہوگا خدا کی طرف سے, جس میں جو کہ آپ کو کامیابی کی انتہائی بلندیوں تک لے جائے گا. تو اس لیے اگر برا دن آئے تو اس سے نہیں گھبرانا چاہیے. اس سے اگلا کام یہ ہے کہ صرف جو آپ کی کامیابی میں جو اہم چیزیں ہیں ان کے اوپر آپ غور کریں, نہ کہ غیر اہم چیزوں کے اوپر فرض کریں. میں ایک مثال دیتا ہوں
कि एक कंपनी है जिसने अपनी तशहीर के लिए एक वेबसाइट डिज़ाइन की है। अब उस वेबसाइट के ऊपर वो अपनी तशहीर करते हैं, वो अपनी जो प्रोडक्ट्स वगैरह की मशहूरी उसके ऊपर करते हैं। अब अगर वो ये देखने लग पड़े कि हमारी इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आ रही हैं और इंग्लिश में अगर वो इंग्लिश पर ध्यान रखने लग पड़े तो फिर तो कर बैठे वो अपनी तशहीर। इसलिए उनको चाहिए कि सिर्फ वो अपनी तशहीर के ऊपर अपनी जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर तवज्जो दें, ना कि ग्रामेटिकल मिस्टेक के ऊपर। ये गैर अहम चीज़ आती है एक। इसके बाद जो अगला स्टेप है कामयाब होने की इस फहरिस्त में, वो ये है कि इंसान को अपने अंदर इत्मीनान पैदा करना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, दुनिया भले कुछ ही बोले, लेकिन इंसान को अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। इससे अगली बात वो ये है कि इंसान को हमेशा खुश अखलाक रहना चाहिए। खुश अखलाकी जो है मैं उसे कामयाबी की कुंजी कहता हूँ कि अगर आप खुश अखलाक होंगे तो ना सिर्फ खुदा आपसे राज़ी होगा, ना बल्कि जो इंसान जिसके साथ आप काम करते हैं वो भी आपसे खुश होंगे और आपकी मदद करने में वो बेहतरी महसूस करेंगे। तो इसलिए ये चंद चीज़ें हैं कामयाब होने के लिए। इसके अलावा भी कुछ हैं चीज़ें जिसके अंदर आ जाता है कि आपका जो रुझान है वो किस तरफ है, अपने सही एम को, अपने मकसद को अपने सामने रखना और उसके मुताबिक मेहनत करना। और यही चंद एक तरीके हैं जिस पर अगर हम अमल करें तो हम कामयाब हो सकते हैं। शुक्रिया। अपनी जो प्रोडक्ट्स वगैरह की मशहूरी उसके ऊपर करते हैं। अब अगर वो ये देखने लग पड़े कि हमारी इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आ रही हैं और इंग्लिश में अगर वो इंग्लिश पर ध्यान रखने लग पड़े तो फिर तो कर बैठे वो अपनी तशहीर। इसलिए उनको चाहिए कि सिर्फ वो अपनी तशहीर के ऊपर अपनी जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर तवज्जो दें, ना कि ग्रामेटिकल मिस्टेक के ऊपर। ये गैर अहम चीज़ आती है एक। इसके बाद जो अगला स्टेप है कामयाब होने की इस फहरिस्त में, वो ये है कि इंसान को अपने अंदर इत्मीनान पैदा करना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, दुनिया भले कुछ ही बोले, लेकिन इंसान को अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। इससे अगली बात वो ये है कि इंसान को हमेशा खुश अखलाक रहना चाहिए। खुश अखलाकी जो है मैं उसे कामयाबी की कुंजी कहता हूँ कि अगर आप खुश अखलाक होंगे तो ना सिर्फ खुदा आपसे राज़ी होगा, ना बल्कि जो इंसान जिसके साथ आप काम करते हैं वो भी आपसे खुश होंगे और आपकी मदद करने में वो बेहतरी महसूस करेंगे। तो इसलिए ये चंद चीज़ें हैं कामयाब होने के लिए। इसके अलावा भी कुछ हैं चीज़ें जिसके अंदर आ जाता है कि आपका जो रुझान है वो किस तरफ है, अपने सही एम को, अपने मकसद को अपने सामने रखना और उसके मुताबिक मेहनत करना। और यही चंद एक तरीके हैं जिस पर अगर हम अमल करें तो हम कामयाब हो सकते हैं। शुक्रिया। मैं मोहम्मद सफ़ीउद्दीन मुश्ताक अहमद कलवर, ज़िला घोटकी मीरपुर मातहल से हूँ। आज का मेरा मज़मून है कामयाबी के तरीके। कामयाबी एक इनाम नहीं है जिसे हम लेकर या ख़रीद करके रख दें और कहें ये मेरी कामयाबी है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये कामयाबी वो चीज़ है जिसे पाने के लिए पूरी मेहनत, कोशिश, जदोजहद और पक्का इरादा और उससे बड़ी चीज़ अपने आप को खतरों में डालना पड़ता है। कामयाबी ये वो चीज़ है जिसे पाने के लिए हफ्ते, महीने, साल और सबसे बड़ी चीज़ ज़िंदगी को लग जाती है। कायद आज़म ने एक साल में पाकिस्तान को आज़ाद नहीं कराया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक दिन में एटम बम नहीं बनाया था। इन सब से बड़ी कामयाबी के लिए पूरी ज़िंदगी लग गई थी अपने मकसद को हासिल करने के लिए। कामयाबी के पीछे इंसान का कोई अफसोसनाक वाक़या होता है जिससे वो अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए मेहनत करते हैं। किसी अक्लमंद ने क्या खूब कहा है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी तुम्हारे शोर मचा दे। कामयाबी दो तरह की होती है, एक इस जहां में, दूसरी आखिरत में। यहाँ पर कामयाबी का नतीजा इस दुनिया में मिलेगा, आखिरत की कामयाबी यहाँ पर मेहनत करके उसका सिला आखिरत में मिलेगा। अपनी ज़िंदगी को आसान करें और अपने आप को एक अच्छा से अच्छा बनाएं और मेहनत करके अपना नाम रोशन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ वसीम इमरान हियर एंड आई एम फ्रॉम सरगोदा। आज का टॉपिक कामयाबी के तरीके। दुनिया में हर अजीम इंसान कामयाबी के मरतबे पे फाइज होता है, बट सक्सेस कम टू दोज हु रिमेन सिंसियर, हु रिमेन कमिटेड, who remain hardworking, and most important, they remain dedicated to their goal. And then application of all those things who are necessary, they apply them on time, which is bounded with the success. दुनिया में जो भी लोग कामयाब होते हैं वो अपनी ज़िंदगी में कुछ गोल्स सेट करते हैं और फिर उन गोल्स को अचीव करने के लिए वो एक अप्रोप्रिएट मैनर में मेहनत करते हैं। क्यों ना कि कामयाबी से मुराद हर तरफ से तरक्की, और कामयाबी का इंसान की ज़िंदगी पे बहुत ही गहरा असर पड़ता है। इसलिए दुनिया में हर कोई कामयाबी का ही ख्वाहिशमंद होता है। हम अपनी यूजली लाइफ में ये तस्वर करते हैं कि कामयाबी से मुराद दौलत का हसूल या दौलत के ज़रिए ही हम कामयाब हो सकते हैं, या कामयाबी से मुराद हम यूँ लेते हैं कि कामयाबी सिर्फ उन्हीं लोगों को नसीब होती है जिनके पास रिसोर्सेज हैं,
या उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने का जो नाम है वो कामयाबी है, जबकि ये तस्वर बिल्कुल गलत है। कामयाबी से मुराद हमारा अमल। कामयाबी हर उस इंसान के साथ अपना मेल जोल रखती है जिनकी ज़िंदगी अमल पर मबनी होती है। हमारा अमल ही ये वाज़े करता है कि हम कामयाब होंगे या नहीं। अब जिस तरह का हमारा अमल होगा इसी तरह की हमारी कामयाबी या नाकामी की जो डायरेक्शन है वो वाज़े होगी। अब हम मज़ीद ये देखते हैं कि हम कामयाब किस तरह से हो सकते हैं। सबसे पहले हम ये वाज़े करें कि हमारा जो गोल है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो मकसद है वो है क्या हम उससे हकीकी मानों में आशना हैं या नहीं। और जब हम उससे आशना हो जाएं तो फिर इनिशिएटिव लेने में हमें देर नहीं करनी चाहिए। फिर उसके बाद हम मज़ीद ये देखें कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और क्या वो रिक्वायरमेंट्स हम फुलफ़िल कर सकते हैं। अगर वो रिक्वायरमेंट्स हम फुलफ़िल नहीं कर सकते तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि हमें कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करनी चाहिए और हार्ड वर्क करना चाहिए। क्यों ना कि हार्ड वर्क और मेहनत ही वो टूल्स हैं जो कामयाबी के साथ एसोसिएट हैं, कामयाबी के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो हम कामयाब नहीं हो सकते। क्यों ना कि कामयाब होने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है जो इंसान को अपने अंदर शामिल करने पड़ते हैं। उन इंग्रेडिएंट्स में प्लानिंग, उनमें स्ट्रेटजी, उनमें विजन और उनमें एक प्रॉपर कंसिस्टेंट जो पॉजिटिव अप्रोच है वो शामिल है। अगर इन चीज़ों की एब्सेंस होगी तो हम सक्सेस को हासिल नहीं कर सकते। हम अपने मुल्क में देखते हैं, हम अपनी दुनिया में देखते हैं कि जितने भी इम्पोर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या लीडर्स हैं जिनको हम अपना आइडियल समझते हैं या जिनको हम एक कामयाबी का नमूना तस्वर करते हैं, उनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल, उनकी ज़िंदगी में कंसिस्टेंसी, उनकी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस दूसरे लोगों से बहुत ही ज़्यादा होता है। इसीलिए वो अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। क्यों ना कि कामयाबी से मुराद इंसान का अमल और इंसान की प्रैक्टिकल लाइफ कि वो पूरी ज़िंदगी करता क्या रहा है। अगर इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी प्रॉपर अप्रोच के साथ एक प्रॉपर चैनल के थ्रू अपने आप को ना लेके चले तो वो कामयाबी का सफ़र बहुत मुश्किल है कि वो अबूर कर ले। इसलिए जिस इंसान के पास एक्सपीरियंस होता है, जिस इंसान के पास स्ट्रगल की एक बर्दाश्त होती है, जिस इंसान के पास कॉन्फिडेंस होता है और जो इंसान कमिटेड रहता है, वो ही कामयाबी की मंजिलों को अबूर कर सकता है। हम कामयाबी के रास्ते पे जो गलतियां करते हैं, जो कोड ऑफ कंडक्ट सही हम नहीं इंतखाब करते, जिस कोड ऑफ कंडक्ट का हम सही तरीके से इंतखाब नहीं करते, यही वो चीज़ें हैं जो रुकावट प्रोड्यूस करती हैं, जो रुकावट का बायस बनती हैं हमारी कामयाबी के रास्ते में। अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो हमें एक प्रॉपर अप्रोच के साथ, एक प्रॉपर डायरेक्शन के साथ मेहनत करनी चाहिए। उस पर हम डेडिकेटेड रहें, उसको हम पहले वाजे करें और वाजे करने के बाद हम उस पर कमिटेड रहें तो हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से सर इमरान और मेरे देखने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम काशन अली और मेरा ताल्लुक़ सिंध के शहर नवाबशाह से है। दोस्तों, आज का टॉपिक का उन्वान है कामयाबी के तरीके, यानी इंसान अपनी ज़िंदगी में किन तरीक़ों से कामयाब हो, वो कौन से तरीके हैं। तरीके दोस्तों बहुत हो सकते हैं, लेकिन जो मेन तरीके हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा वन बाय वन। देखिए, अगर हम देखें कामयाब होने के लिए इंसान को अपनी ज़िंदगी के अंदर ना टाइम की बहुत अहमियत होती है। अगर हम देखें पीछे बिल गेट्स और बड़े बड़े जितने भी साइंटिस्ट हैं, इनकी ज़िंदगी के अंदर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने टाइम के साथ काम किया है। हर सेकंड इनके गुजरने के, यानी हर एक सेकंड आपकी ज़िंदगी से गुजरता है तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है कामयाबी के लिए दोस्तों। अगर वक्त गुजर जाता है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी के अंदर। वक्त ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और अच्छी हैबिट्स अपनी ज़िंदगी के अंदर, अच्छी हैबिट्स यानी अच्छी आदतें, अगर हमारे अंदर अच्छी आदतें होंगी तो वो हमें कामयाबी की तरफ लेके जा सकती हैं। बाय द कॉल ऑफ कासिम अली शाह बोलते हैं, जो अपनी पूरी मेहनत कर यानी अपनी पूरी जान लगाकर पूरी मेहनत करके बोलता है मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है, तो आप यकीन जानिए उसके लिए उसका अल्लाह ही काफ़ी है। लेकिन मेहनत पूरी हो। बाद का स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं लेकिन वो मेहनत नहीं होती जो करना चाहिए। जैसे उनके पास किसी भी फील्ड के अंदर अगर वो चाहता है कि मैं ये बनूँ, डिप्टी कमिश्नर बनूँ या और कुछ अपनी फील्ड के अंदर अच्छा बनना चाहता है, तो उसके लिए मेहनत। लेकिन मेहनत से मुराद दोस्तों के उसको डायरेक्शन पता हो। डायरेक्शन से जैसे कि कुछ दोस्त अपनी तैयारी करते हैं पेपर्स की, इसकी, लेकिन उनका डायरेक्शन नहीं पता होता। अभी जिस तरह फिर वो फेल हो जाते हैं अपने एग्जाम के अंदर, लेकिन जिस तरह सारी बात इंटरनेट के ऊपर हमें किस तरह पढ़ा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि वो एक मतलब स्पेसिफिक मखसूस जो खास चीज़ें होती हैं वो हमें पढ़ाते हैं, वो चीज़ हमें, और वही हमारे इंशाल्लाह टेस्ट के अंदर आएंगी और बहुत से स्टूडेंट भी पास हो रहे हैं। तो लिहाजा कामयाब होने के लिए इंसान को अपनी अच्छी आदतें और अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें
دونوں دنیا اور آخرت کے امتحان میں کامیابی دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عثمان سرفراز ہے اور میں ایبٹ کے پی کے سے ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کامیابی کے طریقے۔ دیکھیے کامیابی ایک ریلیٹیو کنسیپٹ ہے، یہ کوئی ایبسولوٹ کنسیپٹ نہیں ہے جس میں ہم کوئی رائے قائم کر دیں کہ کامیابی کسی بندے کے نزدیک شاید جس طرح سے میں سکسیس کو دیکھتا ہوں کوئی اور دنیا میں نہ دیکھ رہا ہو، لیکن اس کو اچیو کرنے کے میتھڈ، اچیو کرنے کا جو پروسیس ہوتا ہے، جو فارمیلٹی ہوتی ہے، وہ تقریباً کہیں نہ کہیں ہمارے ساتھ سنکرونائز ہو رہی ہوتی ہے بہت سے لوگوں کی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بہت سے لوگوں سے انسپائر ہوتے ہیں، ان کی سکسیس سٹوریز پڑھتے ہیں تاکہ ہم ان کے جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں وہ اپنی لائف کے اندر بھی امپلیمنٹ کر کے ہم اس لیول تک پہنچ سکیں۔ تو میرے نزدیک کی کامیابی حاصل کرنے کی تین سٹیپس ہیں۔ کوئی بھی کامیابی آپ حاصل کریں گے ان 3 سٹیپس سے آپ کو پاس اوے ہونا پڑے گا، ادروائز یو ول ناٹ گیٹ اینی تھنگ۔ پہلا سٹیپ ہے، دیکھیں کوئی بھی چیز آپ کی جب کہ خیال میں نہیں ہے، وہم و گما میں نہیں ہے، خواب میں نہیں ہے تو وہ ریئلٹی میں کنورٹ نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے فرسٹ یو ہیو ٹو ڈریم، آپ نے ڈریم دیکھنا ہوگا۔ لیکن ڈریم ایک بہت لو گراس روٹ لیول آ جاتے ہیں کسی بھی چیز کا ٹورڈز ایوری اچیومنٹ۔ تھوڑا سا آپ اوپر جائیں گے آپ کے پاس ڈیزائر آ جائے گی، لیکن کامیابی نہ آپ سے ڈریم کی ڈیمانڈ کرتی ہے نہ ڈیزائر کی ڈیمانڈ کرتی ہے۔ یہ ایک اور چیز پہ آ جاتی ہے، بات پہنچ جاتی ہے برننگ ڈیزائر پہ، جسے ہم اردو میں طلب کہتے ہیں، تجسس کہہ دیتے ہیں۔ یقیناً ہم سب میں آگے بڑھنے کی ایک خواہش ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں ایک ول ہوتی ہے، لیکن ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن میں آگے بڑھنے کی تڑپ ہوتی ہے۔ اور جب آپ کے اندر تڑپ ہوتی ہے تو آپ کے کسی چیز پہ فوکس ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کسی چیز پہ فوکس ہو جاتے ہیں تو وہ چیز کریٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ جس طرح آپ سورج کی مثال لیں نا، سورج ابھی کوئی چیز ادھر پتہ پڑ گیا اسے کوئی اثر نہیں کرتا، حالانکہ سورج کی روشنی کتنی تیز ہے۔ جب کہ ادھر میں ایک میگنیفائنگ گلاس لگا دوں تو وہ جو پتہ ہے وہ جل جائے گا، کیوں؟ اب وہ لائٹ فوکس ہو گئی ہے، اب وہ اسپریڈ نہیں ہوئی۔ پہلی بات آ گئی آپ کے پاس برننگ ڈیزائر۔ برننگ ڈیزائر کے بعد آپ کے پاس ایک اور چیز آتی ہے جسے ہم کہتے ہیں پلاننگ جو ہے وہ بہت براڈ ٹرم ہے۔ اس میں آپ کے پاس سیکریفائسز آ جاتی ہیں، ہارڈشپس آ جاتی ہیں، بلیو آ جاتا ہے، پیشنس آ جاتا ہے، اسٹرگل آ جاتی ہے، کریج آ جاتی ہے، آپ کے پاس گول اورینٹڈ اسٹڈی آ جاتی ہے، ریلیشن شپس آ جاتے ہیں، آپ کی ایموشنل ہیلتھ آ جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے جتنی بھی ریسیپیز ہیں سکسیس کے وہ پلاننگ میں آ جاتے ہیں۔ آپ نے پلان کرنا ہوتا ہے کہ ہاؤ آئی شوڈ میں اس لیول تک کس طرح پہنچوں گا۔ آخری جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے، یہ 2 سٹیپس ہم لوگ میکسیمم لوگ کر جاتے ہیں۔ آخری جو سٹیپ آتا ہے میرے نزدیک وہ امپلیمنٹیشن کا ہوتا ہے۔ آپ نے جتنے بھی فیکٹر اپنی لائف میں آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ فیکٹر میری کامیابی کے لیے اٹس انیویٹیبل، یہ ناگزیر ہیں، تو پھر آپ اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف جاتے ہیں۔ امپلیمنٹیشن سب سے امپورٹنٹ سٹیپ ہے۔ آج کے اس دور میں ہم بہت سارے لوگوں کو سنتے ہیں، بہت سارے موٹیویشنل اسپیکر کو سنتے ہیں، بہت کتابیں پڑھتے ہیں، فار اے ٹائم بینگ وہ ہمارے اوپر بڑی انفلوئنس کرتی ہے، لیکن ان لانگ ٹرم کنسسٹنس ہم نہیں رہتے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ امپلیمنٹیشن میں ہم کہیں نہ کہیں گڑبڑ کر جاتے ہیں۔ لہٰذا جب یہ 3 سٹیپ آپ کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم، مائی نیم از مشتاق احمد، آئی ایم فرام سوات، خیبر پختونخوا۔ میں آج آپ کو اسٹوڈنٹ اس نوٹس کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ میں نے 2-3 دن پہلے سر سے آرڈر کیا تھا اور یہ آج مجھے ملی۔ یہ میں نے اسٹڈی کیا تھوڑا بہت، یہ بہت زبردست نوٹس بنائے ہیں سر نے ہمارے لیے۔ تو میں آپ سب کو ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ کو انٹرنیٹ کی سہولت ہر ٹائم اویلیبل نہیں ہے تو آپ اس طرح کرنا، سر سے یہ نوٹس منگوا لیں۔ یہ آپ کو اسٹڈی میں بہت فائدہ مند ثابت ہوگا، اور اسی طرح آپ سر کی یوٹیوب چینل کو بھی وزٹ کریں، وہاں سے بھی آپ کو کافی فائدہ ملے گا۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام مزمل اجاز اور میرا تعلق لاہور سے ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، پھر جا کر ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اس دنیا میں ہر شخص نمایاں پھلو پھول اور شارٹ کٹ حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ دنیا فتح کر لے اور بغیر محنت کے کامیابی حاصل کر سکے، لیکن کامیابی مقدر سے نہیں بلکہ محنت سے ملتی ہے، کیونکہ پھول یوں ہی کھلا نہیں کرتے، بیج کو دفن ہونا ہی پڑتا ہے۔ کامیابی دنیاوی ہو یا اخروی، انفرادی ہو یا اجتماعی، اس کا دار و مدار صرف اور صرف محنت پر ہے۔ انسان چاند پر جانے کے قابل ہوا تو اس کی وجہ محنت تھی، انسان انسانی جسم کے اعضاء کی پیوند کاری کرنے کے قابل ہوا تو اس کی وجہ محنت تھی، انسان ہزاروں من لوہے کو آسمان پر اڑانے کے قابل ہوا تو اس کی وجہ محنت تھی، اور 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا تو اس کی کامیابی کی وجہ مقدر یا قسمت نہیں بلکہ تحریک پاکستان میں شامل ہزاروں لوگوں کی محنت تھی۔
شعر ہے اس حوالے سے، وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے ایک عام انسان کو امام اور رہنما بنایا اور اسے کامیابی دی جس نے صبر کیا اور یقین کیا۔ صبر کیا اپنے نفس کے اوپر، لوگوں کی ددکاریوں کے اوپر، اور یقین کیا اپنے اوپر، اللہ کے اوپر اور حالات کے اوپر کہ یہ سب بدل جائیں۔ السلام علیکم، میں ہوں اسامہ اور پی ایف کالج سے ہوں۔ آج میری یہ پہلی ویڈیو جس کا موضوع ہے کامیابی کے راستے۔ سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کامیابی ہوتی کیا ہے۔ ایک شخص، ایک جو غریب ہے اس کے لیے کامیابی ہوگی 3 وقت کا کھانا۔ ایک جو امیر ہے اس کے لیے کامیابی ہوگی اپنی بزنس کو مزید سے مزید ترقی دینا۔ اسی طرح ہر شخص کے لیے کامیابی اپنی ہے۔ ایک مذہبی آدمی کے لیے دوسروں کو تبلیغ کرنا، دوسروں کو دین کے راستے پہ زیادہ سے زیادہ گامزن کرنا، ہر ایک آدمی کی ترقی اس کی نظر میں اپنی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو سوچنا ہے کہ آپ لوگوں کی ترقی کس چیز میں ہے۔ And once you set your goal, then start working hard for it to achieve your aim, to achieve your goal and to meet your destiny with success. کامیابی کچھ بھی ہو، 5 مرحلے اگر آپ یہ پار کر جائیں تو آپ اپنی فیلڈ جو آپ نے فیلڈ سیٹ کی تھی اس میں آپ کامیاب ضرور ہو جائیں گے۔ پہلا مرحلہ ڈٹرمینیشن۔ If you are determined, you will surely win, you will surely succeed, not immediately but definitely. کیونکہ کہا جاتا ہے کہ راستہ کتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ کے ارادے مضبوط ہیں تو آپ کسی بھی چیز کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا جو ہے اس میں سٹیپ ہے وہ ہے منصوبہ بندی۔ پلاننگ از ویری امپورٹنٹ۔ ابراہم لنکن نے کہا کہ اگر مجھے 6 گھنٹے دیے جائیں کہ میں ایک درخت کو کاٹوں تو I will spend 4 hours in sharpening my axe. میں 4 گھنٹے اپنی کلہاڑی تیز کرنے میں لگاؤں گا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس جو اوزار ہے، جو آپ کے پاس ذرائع ہیں کسی چیز کو اچیو کرنے کے، آپ پہلے اس پہ ٹائم لگائیں تاکہ آپ کا جو پروڈکٹ ہے وہ زیادہ ویلیوبل ہو اور زیادہ ہی اچھا ہو۔ اسی طرح تیسری کی ہے جو ہم سب کو پتہ ہے، ہارڈ ورکنگ از اے کی ٹو سکسیس۔ محنت کے بغیر تو دنیا کا کوئی بھی کام آج کل کے دور میں جو کمپٹیشن ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یو کین اچیو وداؤٹ ہارڈ ورک، اینڈ دیر از نو شارٹ کٹ ٹو سکسیس۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ اسمارٹ ورک ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کے پاس 6 گھنٹے ہیں اور وہ ایک پوری بک ہے اس کے پاس اور وہ سٹارٹ کرتا ہے پہلے چیپٹر سے، ریڈنگ کرنے لگ جاتا ہے، تو آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے گڈ آئیڈیا بیکاز وی ہیو اونلی 6 hours، سو آئی تھنک ٹو ریڈ دی سمری اینڈ دی مین پوائنٹس از دی بیسٹ آئیڈیا، سو گو فار دی اسمارٹ ورک۔ اور جو آخری اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے انر کانفیڈنس۔ یہ ایسی چیز ہے جس کو استعمال کر کے ایسے لوگ تاریخ جنہوں نے بنائی ہے، بہت سے لوگ ہیں جن کا میں ابھی نام لینا چاہوں۔ مائیکل جارڈن، باسکٹ بالر جسے اسے اسکول ٹیم سے نکال دیا گیا تھا، لیکن اسے بلیو تھا اپنی قابلیت پہ، اسے بلیو تھا اپنے آپ پہ، اور اس نے تاریخ میں نام کمایا، اور آج اولمپکس میں، باسکٹ بال کی اولمپکس میں آج بھی مائیکل جارڈن کا نام چلتا ہے۔ تو شکریہ، میرا یہ آج کی جو ویڈیو تھی، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ پہلی ویڈیو تھی، آنے والی ویڈیوز مزید بہتر سے بہتر ہوں گی۔ شکریہ۔